बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं कैसर अहमद राजा। उम्मीद है आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक होगी। पाकिस्तान पोलेमिक्स में आज एक मरतबा फिर आपको खुश आमदीद। अकामत दीन सीरीज़ हमारी जारी है और आइडिया ये है कि वो जितने लोग जो पाकिस्तान में शरीयत के नफाज के लिए काम कर रहे हैं और मुख्तलिफ मॉडल्स रखते हैं, एक ही जगह पे उन सब का जो मौक़िफ़ है वो आपको मिल जाए। इस सिलसिले में आज हमें इज़्ज़त बख्शी है जनाब शुजाउद्दीन शेख साहब ने, जो तंज़ीम इस्लामी को हेड करते हैं, डॉक्टर इसरार साहब का एक देरीना प्रोडक्ट के उनका एक मॉडल के किस तरह से पाकिस्तान में शरीयत लाई जा सकती है। आज हम इनसे पूछेंगे कि अब ये मॉडल क्या वैसा ही है जैसा डॉक्टर साहब का था, या ये इवॉल्व हुआ है? अगर इवॉल्व हुआ है तो इसमें क्या तब्दीली आई है, ये और इससे बहुत ज़्यादा कुछ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी इज़्ज़त बख्शी। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, जज़ाकल्लाह आबाद रखे। चूँकि हमारा ये एक फ़ोकस्ड प्रोजेक्ट है, इस पे हम बहुत ज़्यादा उन तफसीलात पे नहीं जाते कि अपने बचपन के बारे में बताएं और तालीम कहाँ से हासिल की है सो फोर्थ। इसलिए उन चीज़ों को स्किप करते हुए स्ट्रेट टू द टॉपिक कि आप ये नज़रिया रखते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त जो निज़ाम है ये शरई नहीं है और ये शरिया कंप्लायंट होना चाहिए। दैट्स द केस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसे बचपन और लड़कपन की बातें तो लोगों को वैसे ही पता चल जाती हैं, जब से ये सोशल मीडिया इतना आम हुआ है तो उसकी ज़रूरत भी नहीं है। जज़ाकल्लाह खैर। देखिए, पहली बात, जब हम इक़ामत दीन कहते हैं तो बहुत सिंपली इसको क्लियर कर लें कि दीन का तसव्वुर वो इनफरादी सतह से लेकर इज्तिमाई सतह तक के लिए है, और ये दीन अपना गलबा चाहता है, और ये मोहम्मद और रसूलुल्लाह अलैहि सल्लम का मिशन कुरान हकीम में 3 मरतबा आता है। सूरह सफ़ की आयत नंबर 9 में भी कि लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्ली, कि अल्लाह के रसूल अलैहि सल्लम के ज़िम्मे था कि अल्लाह के इस दीन को निज़ाम ज़िंदगी पर गालिब करें। ये वज़ाहत इसलिए ज़रूरी है कि जब हम इक़ामत दीन कहते हैं, इक़ामत दीन सूरह अशूरा की आयत नंबर 13 में अनक़ीमुद्दीन वला ततफ़र्रक़ू फ़ीह, कि दीन को कायम करने की जिद्दोजहद को, इस बारे में किसी तफ़र्रक़े में मुब्तला ना हो जाओ। 2 बुनियादी बातें बहुत क्लियर हैं। एक है दीन को कायम करके दिखा देना, और एक है दीन कायम करने की जिद्दोजहद करना। तो जो हमारे ज़िम्मे फ़र्ज़ है वो दीन को कायम करने की जिद्दोजहद करना है, वरना कई अम्बिया तो शहीद हो गए, दीन तो कायम ना हुआ, और 950 बरस नूह अलैहिस्सलाम को भी लग गए। तो ये बहुत बेसिक पॉइंट है जो क्लियर रहना चाहिए कि दीन को कायम करके दिखा दें, ये हमारा इंडिविजुअल लेवल पर फ़र्ज़ नहीं है। हाँ, उम्मत इज्तिमाई तौर पर ज़िम्मेदार है कि इसकी जिद्दोजहद करे। मुमकिन है मेरी आज डेथ हो जाए तो मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा, जबकि दीन तो कायम ना हुआ, तो क्या मैं अपनी एफर्ट्स को लगा रहा हूँ, ये मेरे ज़िम्मे फ़र्ज़ है। अगली बात, पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में डायरेक्टली बात कर लें, वरना दीन तो ग्लोबल है और सारी इंसानियत के लिए आया और बिल आखिर पूरी ज़मीन पर गालिब भी होगा। लेकिन चूँकि आपने कन्फाइंड किया पाकिस्तान की हद तक, तो पाकिस्तान का मामला थोड़ा सा डिफरेंट है। उसकी वजह, इस मुल्क को हमने लिया भी इस्लाम के नाम पर, और हमने कुछ बातें तय भी की। फॉर एग्ज़ाम्पल 1949 ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, करारदाद मकासद, हमने कहा हाकमियत अल्लाह ताला की है। दुनिया आज नारा लगाती है अवाम की हाकमियत, हमारी बात सियासी जमातें भी लगाती हैं, नहीं, हम तो निगेशन करते हैं इसकी। कुरान 3 दफ़ा कहता है सूरह यूसुफ की आयत नंबर 40 में, इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, हुक्म का इख्तियार अल्लाह के लिए। हमारे एक लफ्ज़ खिलाफत कुरान पाक इस्तेमाल करते हैं, हम अल्लाह के नुमाइंदे हैं, उसकी नुमाइंदगी के लिए ज़मीन पर हमें भेजा गया मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहि सल्लम के बिहाफ पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो पाकिस्तान के तनाजुर में पहली बात हमने तय किया है, कानून की सतह पर कहें, करारदाद की सतह पर कहें, कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बनाकर ऐलान करना कहें, हमने कहा कि हाकमियत अल्लाह की है और कोई कानून साजी किताब सुन्नत के ख़िलाफ़ नहीं होगी। तो हमने इस ममलिकत के आइन को एक दर्जे में कलमा पढ़ा रखा है। अलबत्ता लोग पूछते हैं पाकिस्तान, अच्छा नाम भी ऑफिशियल हमने रखा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, तो लोग सवाल करते हैं कितना इस्लामी है, तो मैं अर्ज़ किया करता हूँ जितना हम मुसलमान हैं उतना पाकिस्तान इस्लामी। यानी हम मुसलमान तो हैं ना अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन बेनमाजी भी हो जाते हैं, सूदखोरी भी कर लेते हैं, रिश्वतखोरी भी कर लेते हैं, शराब भी पी लेते हैं। इसी तरह पाकिस्तान, इसका ऑफिशियल नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, लेकिन यहाँ अल्लाह की शरीयत नाफिज नहीं, बहुत सारे मामलात में शरीयत की खिलाफ वर्जी हो रही है। तो कलमे की सतह पर हम कहें, कानूनी सतह पर हम कहें, इकरार की सतह पर हम कहें कि जैसे एक बंदा मोमिन इनफरादी सतह पर मुसलमान होता है, तो ये ममलिकत एक मुसलमान ममलिकत है जिसको हमने कलमा पढ़ाया। अलबत्ता जैसे कई मरतबा मुसलमान बेअमली का शिकार है, तो ये ममलिकत इज्तिमाई सतह पर बहुत सारे मामलात में बेअमली का शिकार है। लेकिन सवाल यहाँ पे फिर ये आता है कि क्या आप, अब इससे 2 मतलब निकल सकते हैं। एक तो ये है कि पाकिस्तान का जो निज़ाम इन थ्योरी है वो बिल्कुल ठीक है,
لیکن اتنا زیادہ پریکٹیکل نہیں ہے، اس کو پریکٹس میں لایا جا سکتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ مجموعی طور پہ سسٹم ہی ٹھیک نہیں ہے، اس کو ریپلیس کر کے کوئی اور سسٹم لے کے آنا دو چاہیے. باتیں جو آپ نے فرمایا نا کہ پاکستان کا نام تھیوری میں ٹھیک ہے، وہ تھیوری کہاں لکھی ہوئی ہے یہ ایک اپنی جگہ سوال ہے. آئین پاکستان میں جی آئین پاکستان میں ہاں، لیکن ظاہری بات ہے کہ اس آئین کے تحت آپ نے بہت سارے لاز بنانے ہیں، ریگولیشنز بنانی ہیں، آپ نے اپنا بینکنگ سیکٹر چلانا ہے، اکانومی کو چلانا ہے، عدالت کے نظام کو چلانا ہے، تعلیم کے یہ جو ڈیٹیلز ہیں رولز اینڈ ریگولیشنز کی، وہ آپ کو بہت سارے مقامات پر ملیں گی. اس کے تعلق سے ہاں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ کانسٹیٹیوشن کا ایک ادارہ ہم نے بنا رکھا ہے، اسلامی نظریاتی کونسل، اور اس کونسل میں ماضی میں بڑے جید علماء کرام بھی موجود رہے اور انہوں نے اکیڈیمکلی بہت عمدہ کام کیے اور 90% پلس رولز اینڈ ریگولیشنز کے بارے میں پوائنٹ آؤٹ کر کے بتایا کہ یہ چیزیں خلاف اسلام ہیں اور اس کو اس طریقے سے ہمیں اسلامی تعلیمات کے مطابق ڈھالنے کی ضرورت ہے. تو یس، آج وہ تھیوریٹیکلی اسلامی نظریاتی کونسل کی عمارت کی لائبریری میں رکھی ہوئی ہیں، میرے تنظیم کے مرکز کی لائبریری میں بھی کچھ کتابیں رکھی ہوئی ہیں. تو یس، تھیوریٹیکلی یہ چیزیں لکھی ہوئی بہت ساری موجود ہیں، مگر پریکٹیکلی اس پر امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی. تو اس امپلیمنٹیشن کی اسٹرگل کرنا، جد و جہد کرنا، ایک معنی میں یہی وہ شے ہے جس کو آپ نظام خلافت کا قیام کہیں، اسلامی انقلاب کہیں، یا شریعت کی بالادستی کہیں، یا اقامت دین کہیں. تو یس، تھیوریٹیکلی بہت سارے مقامات پر وہ چیزیں موجود ہیں، پریکٹیکلی وہ اکثر چیزیں امپلیمنٹ نہیں ہو رہی. اس امپلیمنٹیشن کے لیے اسٹرگل کرنا، محنت کرنا، یہ تو میں سمجھتا ہوں ہمارا پوائنٹ آف ڈسکشن ہے. نہیں، میرا سوال کرنے کا مقصد دیکھیں نا، ایک یہ ہے کہ مثال کے طور پر ہم یہ کہتے ہیں کہ آئین پاکستان میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جتنے قوانین ہیں وہ شریعت اسلامیہ کے مطابق ہوں گے، لیکن اس کے باوجود ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے بینکوں میں سود ہے. تو کیا ہمیں یہ ریپیئر کرنے کی ضرورت ہے کہ جہاں سے یہ گیپ آیا اس کو ہم ختم کر دیں؟ یہ ایک پاسبلٹی ہے. دوسری یہ ہے کہ بھئی ہمیں یہ آئین ہی سرے سے نہیں چاہیے، ہمیں یہ جمہوریت ہی نہیں چاہیے، ہمیں یہ نظام ہی نہیں چاہیے، ہمیں چاہیے ایک خلیفہ ہو اور جو خلافت کا جو ایک نظام ہوتا ہے اس کے تحت یہ ملک چلے. سوال میرا یہ ہے کہ جو میں کہتا ہیں کہ تھیوریٹکلی چیزیں موجود ہیں، آپ اس تھیوری کو پریکٹس میں لے کے آنا چاہتے ہیں یا یہ تھیوری چینج کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں، اب دیکھیں یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، پھر خلافت کو بھی ڈیفائن کرنا پڑے گا. ہم جمہوریت نہیں چاہتے، ہم خلافت چاہتے ہیں، تو واٹ از خلافت؟ اس کے بارے میں لوگوں کا ایک تصور یہ ہے کہ بس وہ جو 30 برس تھے حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد، جس کو ہم خلافت راشدہ کہتے ہیں، تو وہ اپنی اصل شکل میں تو وہاں پر موجود تھی. عہد حاضر میں اگر ہم نظام خلافت کو قائم کرنا چاہتے ہیں تو آپ ٹرمینالوجی استعمال کر لیں، خلیفہ کی استعمال کر لیں، شورا کی استعمال کر لیں. البتہ کچھ اصول قرآن و سنت نے ہمیں عطا فرمائے. یہ اپنی جگہ ایک بڑا ٹاپک ہے کہ واٹ از خلافت. خلافت کا نظام کم سے کم اس کی شرائط کیا ہوں گی. مثال کے طور پر جیسے ہمارے آئین میں صحیح لکھا ہوا ہے کہ حاکمیت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور کوئی قانون سازی قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہوگی. اچھا، یہ جملہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے. ایک ہے مطابق ہونا، ایک ہے خلاف ہونا. تو وہاں لکھا ہوا ہے خلاف نہیں ہوگی. یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. پریکٹیکلی شریعت میں معاملات کے اعتبار سے ہر شے حلال ہے سوائے اس کے جس کو اسپیسیفکلی حرام قرار دیا گیا ہو. یعنی یہ اپنی جگہ ایک ڈیبیٹ ہے جس کو ہم نہیں چھیڑنا چاہ رہے آگے. تو بات چلی کہ بھائی آپ کیا جمہوریت کو نہیں مانتے؟ تو پہلے تو خلافت کو بھی ڈیفائن کیا جائے گا، خلافت کی بیسک ریکوائرمنٹس کیا ہوں گی ان کو ڈیفائن کیا جائے گا. پھر جمہوریت کو بھی ڈیفائن کرنے کی ضرورت پیش آئے گی. ہم معروف معنی میں جس کو ڈیموکریسی کہتے ہیں تو ویسٹ سے امپورٹڈ ڈیموکریسی کو ہم ڈیموکریسی کہتے ہیں عام طور پر. حالانکہ انٹرسٹنگ بات ہے اس کا ہم ترجمہ جمہور کرتے ہیں یا جمہوریت کرتے ہیں. اور مزید انٹرسٹنگ بات ہے کہ اسلامک لٹریچر میں آپ کو لیجسلیشن کے پوائنٹ آف ویو سے جمہور کا لفظ بھی مل جائے گا. جمہور علماء کی رائے فلاں معاملے میں یہ ہے، یعنی اکثر علماء کی رائے. مسئلہ کیا ہے وہاں پر؟ مسئلہ ہے کہ جب علماء، مستند علماء، 1400 برس کی چین سے جڑے ہوئے علماء کسی معاملے پر رائے پیش کریں گے تو ہم یہ اعتماد رکھتے ہیں کہ وہ کتاب و سنت کی تعلیم کے مطابق، کتاب و سنت کی تعلیم کے مطابق چل کر اگر آپ کسی معاملے پر جس میں گنجائش شریعت نے دی ہے اکثریت کی رائے کو لیتے ہیں تو ایسی جمہوریت میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہونی چاہیے. کس معاملے میں؟ جس میں شریعت نے گنجائش دی ہے. یعنی جمہور بیٹھ کے طے کر لیں کہ 5 نمازیں مشکل ہیں تو چلو ایک آدھ کی معافی کی گنجائش نکل آئے، تو یہ نہیں ہو سکتا. تو جہاں شریعت نے گنجائش عطا فرمائی وہاں اکثریت کی رائے کو مان لینے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہوگی. میں فرق کر رہا ہوں لبرل ڈیموکریسی اور شریعت کی تعلیم کے تحت اکثریت کی رائے کو اڈاپٹ کرنے کے فرق کو. ٹھیک. میں اس کو اوپر سے سٹارٹ کرتے ہیں، پھر اس کو ڈیکنسٹرکٹ کرتے ہوئے نیچے آتے ہیں کہ
مجھے جو آپ کی بات سے سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ جمہوریت کے خلاف نہیں ہیں، لیکن جو جمہوریت ہے، اور مجھے کریکٹ کیجیے گا اگر میں آپ کی بات غلط سمجھا ہوں، کہ آپ جمہوریت کے خلاف بظاہر نہیں لگ رہے، لیکن آپ یہ کہتے ہیں کہ جو جمہوریت ہے وہ بنیادی طور پہ شرعی اصولوں کے تابع ہونی چاہیے، وہ لبرل نہیں ہونی چاہیے. ڈن. یہ بات جو ہے یہ ٹھیک ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے پھر لیکن یہ بہت بڑا جملہ ہوگا. Okay. اس کریکشن کے ساتھ یہ بہت بڑا جملہ ہوگا کہ ہمارے معاملات میں آراء کی اکثریت کو ہم تسلیم کریں گے شریعت کے امبریلا کے تحت رہتے ہوئے ان امور میں جہاں شریعت نے گنجائش عطا کی ہے، کوئی فکسیشن کا معاملہ نہیں کیا. تو بالکل ٹھیک ہے. اس حد تک تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم پھر آہستہ آہستہ اسلامک ڈیموکریسی کی طرف چل پڑے ہیں تو پھر ہم اگلی بات پھر اسلامک سیکولرزم پہ آ جائے گی، جو کہ آج کل اسلامک میوزک بھی آ جائے گا پھر. خیر میں یہ عذرائے تفنن کہہ رہا ہوں، جو میں خود اس نظریے کا قائل ہوں کہ ڈیموکریسی بیسٹ چیز ہے، لیکن وہ شریعت کے تابع ہونی چاہیے. اور میرا ویوز پہ یہ ہے کہ چونکہ بہت سی چیزیں ہم ویسٹ سے لیتے ہیں تو وہ انہی معنوں میں ہم لے لیتے ہیں جن معنوں میں وہ بنتی ہیں، ضروری نہیں کہ وہ ہمارے لیے ٹھیک ہوں. تو مثال کے طور پہ میرا جمہوریت سے مسئلہ نہیں ہے، لیکن میرا لبرل جمہوریت سے مسئلہ ہے. لیکن جو خلافت کی آپ بات کرتے ہیں، ایک کرنٹ سسٹم ہے کہ ایک سرٹن کوالیفیکیشن ہے ووٹ کی، اگر آپ اس کوالیفیکیشن کو میٹ کرتے ہیں تو پھر 1 پرسن 1 ووٹ خلیفہ اس سسٹم کے تحت آپ کے نزدیک بن سکتا ہے. آج اگر 2024 میں موجودہ سسٹم کی اگر آپ بات کر رہے ہیں تو بہت کلیئرٹی کے ساتھ یہ بات ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت ہماری قوم کی عظیم اکثریت کا مزاج سیکولر ہے، اور مطلق ووٹ کی بنیاد پر مطلق اکثریت کی بات ماننے کو اگر ہم بنیاد بناتے ہیں اس وقت، تو ایک سیکولر قسم کی ہی قیادت آپ کو مجھے میسر آئے گی. ٹھیک ہو گیا. تو ایک تو اینگل ہے کہ اس عوام کی ذہن سازی، اس کی فکر کو درست کرنے، اس کے عقیدے کو درست کرنے والی محنت کی طرف توجہ کی جائے، جو انبیاء کی بنیادی دعوت تھی، جو محمد رسول اللہ علیہ السلام کا بنیادی طریقہ کار بھی تھا کہ قرآن کے ذریعے دعوت توحید کا معاملہ. ہیونگ سیڈ دس، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نظام بگڑا ہوا ہے اور ایک پکا منافقانہ نظام ہے. جیسے ایک فرد کی سطح پر منافقت ہے، گو کہ ہم کسی کو پن پوائنٹ کر کے منافق نہیں کہہ سکتے، البتہ ایک منافقانہ طرز عمل تو ہمیں پتہ ہے. تو اسی طرح کا ہمارا اجتماعی سطح پر معاملہ ہے کہ ہم نے آئین میں کلمہ بھی لکھ دیا، ہم نے اللہ تعالیٰ کی بالادستی بھی لکھ دی، ہم نے کتاب و سنت کی بالادستی بھی لکھ دی، اور ہمارے ایک ماضی کے چیف جسٹس صاحب نے یہ بھی فرما دیا کہ آئین میں 50 کلازز اور بھی ہیں، تو یہ بھی ایک کلاز رکھی ہوئی ہے، اس کی کوئی سپرمیسی نہیں ہے. یہ منافقت بھی ہمارے یہاں موجود ہے. تو عرض یہ کرنا مقصود ہے کہ اس وقت جس کو آپ نے کہا 1 پرسن 1 ووٹ، اس کے نتیجے میں اس ایگزسٹنگ سسٹم میں تو ایک سیکولر قیادتی آپ کو ہمیں میسر آئے گی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس پاکستان کے تناظر میں موجودہ انتخابی سیاست کے راستے سے یہ چلتا ہوا نظام چل سکتا ہے، بدل نہیں سکتا. نظام کی تبدیلی کیسے بدل سکتا ہے؟ جی کیسے بدل؟ اسی پہ آنا چاہ رہا ہوں میں پلیز. جی، نظام کی تبدیلی جب بھی ہوئی ہے وہ انقلابی راستے سے ہوئی ہے، اور یہاں میں چاہتا ہوں کہ صرف برکت کے لیے نہیں بلکہ ہمارے مائنڈ سیٹ کی کلیئرٹی کے لیے آیت کریمہ بھی سامنے رہے. سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 میں ذکر آتا ہے نا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ علیہ السلام کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے. تو اگر ہم نماز کے لیے طریقہ رسول اللہ سے لے رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، دعوت پریزنٹ کرنے کے لیے طریقہ رسول اللہ سے لیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اقامت دین یا دین کے غلبے کی جد و جہد کے لیے بھی ہمیں رہنمائی وہاں سے لینا چاہیے. اس پوڈ کاسٹ میں ظاہری بات ہے 2-2.5 گھنٹے کی گفتگو کرنا تو ممکن نہیں. صرف ناظرین کی توجہ کے لیے ڈاکٹر اسرار صاحب ہمارے استاد رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک بڑا قیمتی خطاب ہے رسول انقلاب کا طریقہ انقلاب ہے، وہ بھی 2.5 گھنٹے کا ویسے. تو اگر یہ اس کی سماعت کر لیں یا دیکھ لیں یا پرنٹ فارم میں بھی ہے تو میرا مدعا وہاں تفصیل سے مل جائے گا انشاءاللہ. مختصر کیا کہ اس نظام کو آج اس وقت کی موجودہ انتخابی سیاست کے راستے سے چلایا جا سکتا ہے، بدلا نہیں جا سکتا. بدلنے کے لیے ہمارا خیال ہے کہ انقلابی جد و جہد کی طرف جانا چاہیے. اچھا، ہمارے معاشرے میں عام طور پر ایک تو وہ تصورات ہیں نا، بس دعوت کا کام کرتے رہو تو اقامت دین ہو جائے گی، اس سے تم اتفاق نہیں کرتے. بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ اقامت دین یا خلافت اللہ کا انعام ہے، بس یہ اللہ جب چاہے گا عطا فرما دے گا، اس سے بھی ہم اتفاق نہیں کرتے. بعض لوگوں کا خیال ہے کہ انتخابی سیاست کے راستے سے ہم یہ کام کریں گے. جو لوگ انتخابی سیاست کے میدان میں کام کر رہے ہیں ان کے خلوص پر
ہم کوئی شبہ نہیں کر سکتے، البتہ ان کے طریقہ کار سے اختلاف کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. نمبر 4، اس میں ایک پاسبلٹی درمیان کی تھی کہ پاکستان میں کچھ آئینی سطح پر کام ہوا، کچھ انسٹیٹیوشنز ایسے بنے جیسے کہ تھوڑی دیر پہلے اسلامی نظریاتی کونسل کا ذکر آیا، جیسے کہ وفاقی شرعی عدالت کی موجودگی کا معاملہ. یہ ایک بقول جنرل حمید گل صاحب کے بھی سافٹ ریولوشن کی طرف ہم جا سکتے تھے اگر آرٹیکل 62 63 پر اس کی روح کے مطابق عمل ہوتا پارلیمنٹ کے ممبران کے لیے. وہاں اگر قانون سازی میں کوئی عام بندہ میں اور آپ محسوس کرتے کہ خلاف شریعت قانون بنا تو میرا حق تھا یا حق ہونا چاہیے تھا کہ میں وفاقی شرعی عدالت کے اندر پریزنٹیشن دوں، اور وہ اگر محسوس کرے کہ خلاف قرآن و سنت ہے تو وہ پارلیمنٹ کو ڈائریکٹ کرے. یہ ایک سافٹ راستہ ہو سکتا تھا. مزید برآں جن کے ہاتھوں میں حکمرانی تھی ان کو اگر شرعی رہنمائی چاہیے تھی تو اسلامی نظریاتی کونسل موجود تھی جس کی بے شمار سفارشات موجود ہیں، مگر یہ میکانزم ہم چلا نہ سکے، ورنہ ایک سافٹ ریولوشن کا امکان بنتا تھا. اب ہم کہتے ہیں کہ ایک تصور لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ پھر بیلٹ نہیں تو بلٹ کا راستہ، بندوق اٹھاؤ اور مار دھاڑ شروع کر دو. ایکچولی یہ مجھے سوال فریم کر لینے دیجیے کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے انقلاب آنا چاہیے، جب ہم کہتے ہیں انقلاب تو انقلاب اپنے پورے تاریخی معنوں کے ساتھ سامنے آتا ہے. ایک تصور ذہن میں ابھرتا ہے کہ کیا انقلاب میں ایکچولی ہوتا ہے. میرا یہ ویو ہے کہ انقلاب عام طور پہ ناکام ہی ہوتا ہے، کیونکہ 3 پاسبلٹیز ہیں انقلاب کی، جن میں سے 2 کا مطلب ناکامی ہے اور 1 کامیابی ہے. وہ 3 پاسبلٹیز کے آئدر جو آپ اچیو کرنا چاہتے ہیں وہ اچیو کر لیں، اگر آپ نے وہ کر لیا تو آپ کامیاب ہو گئے. دوسرا یہ ہے کہ آپ ناکام ہو جائیں گے، نہیں کر سکیں گے. اور تیسرا یہ ہے جو کہ زیادہ ہوتا ہے کہ کوئی اور طاقت آ کے آپ کے انقلاب کو ہائی جیک کر کے کسی اور طرف لے جاتی ہے، وہ بھی ناکامی ہی ہے اگر مقصد نہیں پایا تو. یعنی کہ 2 ناکامی کی صورتیں ہیں، 1 کامیابی کی، اور عام طور پہ یہ ناکام ہی ہوتا ہے. میں انقلاب کے حق میں بالکل بھی نہیں ہوں، بالکل بھی. اب آئیے ذرا میں اپنا ویو آپ کے سامنے رکھ دوں. میں اس تمہید کے بعد تاکہ آپ کو میرے سوال کے اندر جو اصل جو دقت ہے وہ سمجھ آ جائے کہ میں بہت ود آل ڈیو ریسپیکٹ نا، پھر تو انقلاب پہ تھوڑی سی بات کرنے کی ضرورت پیش آئے گی نا. ہم انقلاب کسے کہتے ہیں؟ شور. ٹھیک ہو گیا. تو دیکھیے میں نے شروع میں ایک بات کہی تھی جو کہ بہت اہم فنومینا ہے جو ہم مس کر جاتے ہیں. آپ کے میرے ذمے اقامت دین کی جد و جہد کرنا فرض ہے. کر کے دکھا دیا جائے یہ میرا انفرادی سطح پر فرض کا معاملہ اس معنی میں نہیں بنتا کہ ہو سکتا ہے میری موت آ جائے اور یہ کام نہ ہو. تو مجھے اپنی ایک صحیح لائنز کو سیٹ کر کے، میتھڈالوجی کو سیٹ کر کے اپنے جد و جہد میں اپنا حصہ ڈالنا ہے. اب آپ نے جو 3 پاسبلٹیز بیان فرمائے بالکل ٹھیک ہے، اس کے امکانات ہو سکتے ہیں، مگر پہلے انقلاب کے لفظ کو بھی تھوڑا ڈیفائن کر لیں. انقلاب کا لفظ قلب سے بنا ہے، قلب دل بدلتا رہتا ہے. تو جب ہم بات کرتے ہیں انقلاب کی تو کم سے کم اجتماعی معاملات زندگی میں کسی ایک گوشے میں بنیادی تبدیلی کو ہم انقلاب کہتے ہیں. ہم نے فرانس میں دیکھا، ہم نے رشیا میں دیکھا، ہم نے ایک جگہ دیکھا کہ بادشاہت کا نظام، اس کی جگہ سو کال ڈیموکریسی آ گئی. ایک جگہ ہم نے سوشلزم کے نظام کو دیکھ لیا. ورنہ دنیا میں چھوٹی موٹی تبدیلیاں تو گلی محلے شہروں میں بھی آ جاتی ہیں. کسی چھوٹی موٹی تبدیلی کو انقلاب نہیں کہا جاتا. کسی اجتماعی گوشے میں، معیشت کہہ لیں، معاشرت کہہ لیں، سیاست کہہ لیں، زندگی کے کسی اجتماعی گوشے میں کوئی بنیادی تبدیلی کا برپا ہونا، اس کو ہم انقلاب کہتے ہیں. ایک بات. دوسری بات ہے میں نے کیوں آیت تلاوت کی رسول اللہ علیہ السلام کی؟ اس لیے کہ بہرحال میری عقل ٹھیک ہے بڑی اہم ہے، لیکن میری اس عقل کو شریعت کی نقل کے تابع رکھ کر مجھے کوشش کرنے کی استعمال کیا جائے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام کے ہاتھوں جو تبدیلی برپا ہوئی وہاں تو کوئی پن پوائنٹ کر کے بتا دے کیا نہیں بدلا. باطن سے لے کے ظاہر، فرد سے لے کے گھر معاشرہ، ہر شے بدل گئی. تو ہمیں اپنے لیے اصولی رہنمائی وہیں سے لینا ہوگی. اور تھوڑا سا مجھے اجازت دیجیے گا، رسول اللہ کی انقلابی جد و جہد کے 2 بڑے فیزز ہیں. بہت سمپلی ہم کہہ سکتے ہیں مکی دور ہے اور ایک مدنی دور ہے رسول اللہ علیہ السلام کا. مکی دور میں 4 بنیادی کام رسول اللہ نے کیے ہیں: انقلابی دعوت، انقلابی نظریے کی دعوت، قرآن حکیم کے ذریعے. جن لوگوں نے قبول کیا ہے ان کو آپ نے منظم کر کے ایک جماعت بنایا، اس جماعت کے افراد کو اللہ والا بنایا. ہم بیٹھ کے آج بات کریں اسلامی انقلاب کی نا، تو اگر دنیاوی انقلاب لانے تو پھر مجھے دنیا کی ٹیکنیک سکھانی چاہیے. صحیح.
پارلیمنٹ کے اندر مجھے کوئی انقلاب لے کر آنا ہے تو ہارس ٹریڈنگ سکھانا چاہیے. اگر اسلامی انقلاب لانا ہے تو مجھے اللہ والے پروڈیوس کرنا پڑیں گے. یہ شاید مس ہو رہا ہے آج. اور نمبر 4 مکے کی 13 برس ہاتھوں کو باندھے رکھنے کا حکم تھا. سورہ نساء نمبر 77 کفوا ایدیکم. ایک ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں تھی مکے کی 13 برس, جبکہ بعض صحابہ شہید بھی ہوئے. یہ 4 کام ایک مستقل انقلابی جماعت کی تیاری کے لیے رسول اللہ علیہ السلام نے مکی دور میں اختیار کی. ہجرت آتی ہے, مدنی دور آتا ہے, قتال کی اجازت آتی ہے, اور پھر قتال کا حکم آتا ہے. اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک اقدام یہ کیا کہ جو رحلۃ الشتاء والصیف ان کی تجارت چلتی تھی, اس نظام کو چھیڑا رسول اللہ علیہ السلام نے, اور ان کی تجارت کو آپ نے انٹرسیپٹ کرنے کی کوشش کی ہے. نتیجتاً ریٹیلیشن آتی ہے, اور رسول اللہ کے دور میں دو بتو جنگ کا معاملہ بدر سے شروع ہوتا ہے. اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ تاریخ کا عظیم ترین انقلاب برپا ہوا. ہم بھی یہ سمجھتے ہیں آج بھی انقلاب. اس پہ ایک سوال بنتا ہے کہ جو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اسٹیبلشڈ سسٹم کو بالکل چھڑا, دیٹس ٹرو, لیکن ایک ہے کہ ہم ایک چیز اچیو کرنا چاہتے ہیں بیکاز اٹ پازیٹیولی اٹ ہیز ٹو بی ڈن. ایک ہے کہ آپ کو وہاں تک لے جایا گیا ہے, اب اس میں سے کوئی آپ کے پاس صورت نہیں بچی ہے کہ اب آپ نے کرنا ہی کرنا. جیسے آپ نے کہا گریجولی اللہ تعالیٰ نے پہلے جہاد کی اجازت دی, حکم بعد میں دیا, لیکن حالات جہاں تک آ گئے ہوں کہ آپ کو شہر بدر کر دیا جائے, آپ کی پیچھے املاک پہ قبضہ کر لیا جائے, اور اس کے بعد مدینہ میں بھی جا کے کہا جائے کہ اب ان کو یہاں سے بھی نکالو, اور جو تجارت ہو رہی ہے وہ آپ کی املاک اس میں شامل ہے, انفیئر پروفیٹرنگ بھی کی جا رہی ہو, اور مدینہ میں بھی عبداللہ بن ابی جیسے لوگوں کو ساتھ ملا کے تیاری کر لی ہو یہاں سے بھی نکالنا ہے. یعنی کہ آپ نے اتنا زیادہ پش بیک دیا کہ اب ایک طریقہ رہ گیا ہے. اور غالباً سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے, کسی اور صاحب میں معافی چاہتا ہوں میرے ذہن سے نکل گیا, کہ جن کو مکہ نہیں جانے دیا گیا, حالانکہ وہ اپنے ذاتی کام سے مکہ گئے ہیں, ان کو روک دیا گیا کہ تم تو مدینہ چلے گئے, تم تو یہاں نہیں آ سکتے. تو جب یہ ساری چیزیں اکٹھی ہو رہی ہیں تو اس کے بعد پھر ایک رسپانس آتا ہے کہ ٹھیک ہے ابھی تم بھی تجارت یہاں سے کرتے ہو, انف از انف, اگر تم لوگ نہیں جینے دیتے تو پھر ہمارے پاس یہ طریقہ ہے. کیا اس کو ہم یوز کر سکتے ہیں پاکستان میں ایک انقلاب لے کے آنے کا, کہ جو سسٹم موجود ہے اس کو ہم اس طرح سے کریں وہر ایز یہاں پہ میجورٹی ہم مسلمانوں کی ہے, ووٹ ہمارے پاس ہے, ہم اویئرنیس کے ذریعے لوگوں کو اپنے ووٹ کو کنٹینجنٹ کرنے پہ ہم قائل کر سکتے ہیں کہ اس کو سود کی حرمت کے لیے استعمال کرنا, فحاشی کے خاتمے کے لیے کرنا. ہمارے پاس عددی برتری بھی ہے, ہم کفار مکہ کے خلاف جنگ بھی نہیں لڑ رہے, بلکہ ایک مائنورٹی جو ہم پہ آئی ہوئی ہے, جو اصل میں دین کے دشمن بھی اس طرح سے نہیں ہے, بس وہ جس ماحول میں جوان ہوئے اسی ماحول میں حکمران بن گئے, وہ ایک اور چیز ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو حلف بھی لیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم شریعت اسلامیہ کے لیے بھرپور کوشش کریں گے, جو کہ نظریہ پاکستان کی اساس ہے. یعنی کہ تھیوریٹیکلی ہم اور وہ کوئی فرق نہیں ہے. تو کیا واقعی یہ ایکسٹریم ایگزامپلس لی جا سکتی ہیں پاکستان کے کانٹیکسٹ میں؟ اب جو آپ لفظ ایکسٹریم استعمال کیا نا, مجھے پہلے تو امید ہے آپ اس میں ایکسٹریم سے وہ یہ ویسٹ والا ایکسٹریم نہیں, نہ میں تو محمد الرسول اللہ کے ایکسٹریمزم کی بات کرنا چاہ رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ نے تلوار تو اٹھائی ہے نا, ابھی اس کو ہم کلیئر کر لیں گے, ہمارے ناظرین پریشان نہ ہو جائیں, انشاءاللہ ہم اس کو کلیئر کر لیں گے. رسول اللہ نے بالآخر ایک جماعت کو تیار کر کے اس پریویلنگ سسٹم کے سامنے کھڑا کیا ہے, اور جتنا آپ نے فرمایا کہ ان کو تو کارنر کیا گیا, ان کو تو یہ کیا گیا. آپ مجھے بتائیے, میری پیدائش سے پہلے سے 1973 کے آئین میں ہم نے آرٹیکل 38F میں لکھا ہوا ہے کہ حکومت پاکستان جلد از جلد سود کا خاتمہ کرے. آج 50 برس سے اوپر ہو چکا ہے. نمبر 1, آپ کے میرے ملک میں 1967 سے, میں خود چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کی فیلڈ میں رہا ہوں, 1967 سے سود کے خاتمے کے لیے ایکیڈیمک ورک شروع ہوا. صرف علماء نہیں, بڑے بڑے بینکرز اور لائرز اور اکانومسٹ وغیرہ وغیرہ. پھر وفاقی شرعی عدالت کا 91 کا فیصلہ موجود ہے, 157 پیجز کا. اس کے بعد نواز شریف کی گورنمنٹ جا کے جو ہے وہ اسٹے لیتی ہے, پھر وہ لنگر آن ہوتا ہے. پھر 99 کا سپریم کورٹ آف پاکستان کی شریعت اپیلنٹ بینچ, ٹھیک ہے, 1250 صفحات کا فیصلہ آتا ہے, اس کو برقرار رکھا انہوں نے. مشرف صاحب نے بینچ کو ہی بدل دیا. اس کے بعد لنگر آن ہونے کے بعد 20 سال کے بعد فیصلہ آیا 2022 میں, اور 319 پیجز کا آیا. انہوں نے پچھلے فیصلوں کو برقرار رکھا. اس کے اگینسٹ پھر ہم آج جا کے کھڑے ہوئے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کی شریعت اپیلنٹ بینچ میں. جسٹ ٹو ایڈ کہ جسٹس مسکان زئی صاحب کو بعد میں گولیاں مار کے شہید کر دیا, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. تو ہم یہ کہ اچھا یہ ایک کیس ہے, ایسے 85 کیسز اور بھی پیش کی جا سکتے, مگر سود کو کیوں ذکر کرتے ہیں کہ اللہ اس کے رسول سے جنگ ختم کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے. اچھا,
جس طرح میں نے یہ ذکر کیا تھا درمیان میں کہ ایک سافٹ ریولوشن کا طریقہ ہو سکتا تھا، میکینزم موجود تھا، مگر وہ ہم بائی پاس کیا ساری چیزوں کو. اسی طرح اگلی بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ ڈائریکٹلی آ جاؤں، کیا میتھڈالوجی ہمارے ذہن میں ہے. آپ کی بات بجائے کہ ہمیں لوگوں کی ذہن سازی کرنی چاہیے، کوئی شک ہی نہیں. رسول اللہ علیہ السلام نے جس کو دعوت کا کام کہا، میں اور آپ اس کو شاید فکر سازی کہیں گے، ذہن سازی کہیں گے، جو بھی آپ اس کو عنوان دے لیں. پبلک کو موبلائز کرنے کی ضرورت ہوگی شریعت کی امپلیمنٹیشن کے لیے، جذبات پیدا کرنے ہوں گے. اور صرف پبلک نہیں، عوام نہیں، ایون حکمراں ہوں، ایون سیاستدان ہوں، ایون اپوزیشن لیڈرز ہوں. ہم تو الحمدللہ آج چلیں اچھے اس پروگرام سے پہنچ جائے. پریزیڈنٹ ہاؤس، پرائم منسٹر ہاؤس، ISPR، ممبرز آف پارلیمنٹ، ممبر آف سینٹ، ان کو مختلف ایشوز پہ انکلوڈنگ سود کا خاتمہ، بے حیائی کا خاتمہ، شریعت کے لکھتے رہتے ہیں. دعوت کا کام ہر فورم پہ جہاں ممکن ہو سکتا ہے ہم پریزنٹ کرتے ہیں. یہ بھی ذہن سازی کا ایک طریقہ ہے. اگلی بات ہم یہ سمجھتے ہیں، کیونکہ میں نے کہا تھا کہ اس کی وضاحت میں آگے کر دوں گا، یہ مسلمانوں کا ملک ہے. رسول اللہ علیہ السلام کے سامنے کفار تھے. کفار کی گردن اڑانا آسان تھا، یا حکم تھا اللہ کا بنتا تھا. مسلمان کی گردن اڑانا آسان نہیں. اور اس پر ٹیکنیکلی جو فقہا کا مسئلہ، اس کو خروج کا مسئلہ کہا جاتا ہے. اور مسئلہ خروج میں بڑی پابندیاں ہیں. چنانچہ جس میں نے ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خطاب کا حوالہ دیا، اس کے آخر میں اس بات کو انہوں نے کلیئر کیا ہے. کیا ہم اس معاشرے میں یہ سمجھتے ہیں کہ شریعت کے نفاذ کے مطالبے کی تحریک کو برپا کرنا اور پرامن، یہ الفاظ ذہن میں رکھیے گا، پرامن اور منظم قسم کی تحریک. آپ نے کہا تھا کوئی اور ٹیک آف کر جاتا ہے یا کوئی اور ٹیک اوور کر جاتا ہے رادر. تو اگر میں اپنی اجتماعیت کے لوگوں کو سنبھال نہیں سکتا تو 25 کروڑ کے درمیان میں لا کے کھڑا کرنا بنتا نہیں ہے. تو پہلے وہ ڈسپلن ان کا، وہ سمتعات کا ڈسپلن، جس میں ان کو پرو کر کے کوئی دوسرا ہائی جیک نہ کر لے، یہ سارے پروسیسز اس میں بیان ہم نے کیے. ہم یہ عرض کر رہے ہیں بلٹ کے راستے سے بنتا نہیں ہے مسلمان کی گردن اڑانا، آسان کام نہیں. بیلٹ کا راستہ، اب تو پارلیمنٹ میں سب لوگ کھڑے ہو کر بھی کہہ رہے ہیں کہ 45 نہیں 47 والی حکومت موجود ہے. سب تسلیم کر رہے ہیں کہ 18 بھی مسئلہ تھا، 24 میں بھی مسئلہ ہوا. سب تسلیم کر رہے ہیں کہ چہرے نہیں بھائی، نظام کو بدلنے کی ضرورت ہے. وہی چل رہا ہے سارا. ہم سمجھتے ہیں کہ تحریک کا راستہ ایک ایسا راستہ ہے، شریعت کے نفاذ کا مطالبہ. حضور بھی نفاذ کے لیے کھڑے ہوئے، سامنے ٹکراؤ کا موقع تھا، جنگ ہوئی. ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں جنگ کا راستہ نہیں بنتا، تحریک کا راستہ بنتا ہے. میرا حق بنتا ہے، حکومت کی تبدیلی کی کوشش کرنا بھی میرا حق ہے، تو شریعت کے نفاذ کے مطالبے کو لے کر کھڑا ہونا بھی میرا حق ہے. بیسٹ ایگزامپل ہم کوٹ کر سکتے ہیں 1974، جب قادیانی مسئلے پر موبلائز کیا ہے عوام کو علماء نے، اور سب لوگ ایک پیج پر تھے. اسی نوعیت، اگر ایک عقیدے کی حفاظت کے لیے ہم کھڑے ہو سکتے ہیں تو شریعت کے احکام کے نفاذ کے لیے بھی ہمیں کھڑا ہونے کی ضرورت ہے. تو ہم جو ٹائٹل یوز کر رہے ہیں آج کل، وہ تحریک کا راستہ، شریعت کے نفاذ کے مطالبے کی تحریک. آگے بات چلے گی تو کچھ اور حوالے میں انشاءاللہ میں پیش کروں گا. یعنی بنیادی طور پہ ہم کہہ رہے ہیں جب انقلاب کی ہم بات کر رہے ہیں تو یہ انقلاب وہ نہیں ہے جو عام طور پہ سمجھا جاتا ہے. تنظیم اسلامی کے انقلاب کا مطلب ایک لٹری موومنٹ ہے، یہ لٹری ریولوشن ہے کہ جس میں تحریر کے ذریعے، تقریر کے ذریعے، دعوت کے ذریعے جو صاحبان اختیار ہیں ان کو کنونس کیا جائے کہ وہ پاکستان میں شریعت نافذ کریں. صرف یہ لٹرلی یا ایکیڈیمک نہیں ہے، بس یہاں تھوڑا سا ایڈیشن کر لیں. یہ ایک تحریک ہے مطالبے کے اعتبار سے. یعنی کالے کوٹ والے وکلاء نے اپنے چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب کو بحال کروایا تھا. تو انہوں نے صرف مطالبہ نہیں رکھا تھا کسی ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر یا کسی فارم ہاؤس میں بیٹھ کر، بلکہ سڑکوں پر بھی کھڑے ہوئے، انہوں نے ڈنڈے بھی کھائے. حالانکہ وہ تو قانون کے ماہرین ہیں، وہ قانون کی سطح پر جنگ کرنے والے لوگ ہیں، مگر ان وکلاء نے، کالے کوٹ والوں نے سڑکوں پر کھڑے ہو کر اپنا مطالبہ رکھ کر اپنے چیف جسٹس کو بحال کروایا تھا. 50,000 اہل تشیع نے چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر جنرل ضیاء الحق کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی زکوٰۃ کا معاملہ معاف کروایا تھا. ان کا خمس کا تصور ہے، اور 50,000 اہل تشیع کھڑے ہو کر چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر ضیاء الحق کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے معاملے کو سیٹل کرواتے ہیں کہ تمہیں نہیں دیں گے، ہم اپنے فقہ جعفریہ کے مطابق اس معاملے کو لے کر چلیں گے. تو ہمارا خیال یہ ہے کہ تحریک کا راستہ. اچھا، پھر ایک اور بات بھی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ نے مختلف لوگوں کو اس فورم پر جمع کیا. اچھی بات ہے، برین اسٹارمنگ سے شاید ہم کسی فائن ٹیوننگ کی طرف جا سکیں. ہمارا دل بہت وسیع الحمدللہ. ہمارا یہ نہیں خیال کہ ہمارے ہاتھوں ہوگا، قطعاً نہیں.
ہم تو یہ ڈائلاگ بھی رکھیں, ایک دوسرے کے ساتھ تعلق بھی رکھیں, ایک دوسرے کے فورمز پر جاتے بھی ہیں اور بلاتے بھی ہیں, تو شاید مثلاً میں آپ کو گواہیاں دوں مولانا مودودی علیہ رحمہ کی, میں آپ کو گواہی دوں سید منور حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی. ان حضرات نے تحریکی زندگی گزارنے کے بعد اس بات کا اعلان کیا, اور یہ موجود ہے ورڈک اس بات پر, یا ریکارڈ موجود ہے, کہ ہمارا بھی خیال یہ ہے کہ اس انتخابی سیاست کے راستے سے کام ہونے والا نہیں ہے. ایون جمعیت علماء اسلام کے بعض بزرگوں سے ملاقات رہتی, وہ تسلیم کرتے ہیں ایک جماعت کا ہم حصہ ہیں, ہم چل رہے ہیں اس جماعت کے اندر, لیکن ہمارا بھی خیال ہے کہ اس انتخابی سیاست کے راستے سے ہونے والا نہیں. یہ ڈائلاگ کا ہی نتیجہ ہے, ایک دوسرے سے ملاقات کا ہی نتیجہ ہے. تو تحریک کا راستہ, اور اگر ہم مشترکات پر آئیں, یعنی سود کے خاتمے کے لیے عدالتی کوشش بھی ہم نے کی ہے جماعت اسلامی کے ساتھ مل کر کی الحمدللہ, تو ہم سمجھتے ہیں کہ جو دین کا درد رکھنے والے لوگ ہیں, اگر کچھ مشترکہ امور پر مطالبے کو لے کر کھڑے ہوں, ذہن سازی بھی ہو, بھائی سود کے خاتمے پر کسی کا اختلاف نہیں, بے حیائی کے طوفان کے روکنے پر کسی کا اختلاف نہیں, تو شاید اگر یہ اجتماعی کوششیں مشترکات پر ہوں تو امید ہے کہ ہم اس پروسیس کو آگے بڑھا سکیں گے انشاءاللہ. بریلینٹ. جو ایک چیز بیچ میں تھوڑی سی میں کلیریفائی کرنا چاہوں گا کہ آپ نے 2 ایگزامپلز دیں, اہل تشیع حضرات کی آپ نے ایگزامپل دی, اور آپ نے ایگزامپل دی وکلاء کی. ان دونوں نے ہی پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشنل فریم ورک ہے جس میں احتجاج کی اجازت ہے, اس کے اندر رہتے ہوئے اپنے مطالبات کو منوایا. کیا میں آپ کی بات سے یہ نتیجہ اخذ کروں کہ آپ بھی پاکستان کے موجودہ کانسٹیٹیوشن سے کوئی آپ کو دقت نہیں ہے, آپ اس کے اندر رہتے ہوئے ہی آپ تحریک جاری رکھنا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں شریعت لے کے آیا جائے؟ اور یہ سوال میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ عام طور پہ پاکستان میں جو خلافت لے کے آنے والے حضرات ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ کانسٹیٹیوشن ہی اٹھا کے اکھاڑ کے پھینکو, نیا کانسٹیٹیوشن یہاں پہ آئے گا جب ہم آئیں گے. تو میں تنظیم اسلامی کی پوزیشن سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں. دیکھیے, ایک اصولی بات تو ہم نے پہلے سمجھی کہ اس کانسٹیٹیوشن میں کچھ چور دروازے تو ہیں, کچھ منافقانہ حرکتیں تو ہیں. صحیح. تو ہم یہ کہیں گے ان چور دروازوں اور منافقانہ حرکتوں سے ہمیں اتفاق نہیں ہے. البتہ ایک ادارہ, جب ایک حکومت آپ چلائیں گے, ایک ریاست آپ چلائیں گے, تو لا محالہ آپ کو قوانین بنانے پڑیں گے, آئین آپ کو بنانا پڑے گا. تو ایک ہیریٹیج ہمارے پاس موجود ہے, اور اگر اس میں کچھ چور دروازے ان کو ہٹا دیا جائے اور ایک منافقانہ طرز عمل اس سے اعلان برات کر دیا جائے, تو اچھا خاصا ملک چلانے کا نظام اس کے اندر موجود ہے, جس کی فائن ٹیوننگ کی جا سکتی ہے, جس میں بہتری لائی جا سکتی ہے, اس میں دو رائے نہیں. یعنی ہمارے نزدیک بعض حضرات جو کہتے ہیں کہ بس قرآن ہے نا ہمارے پاس, بس حدیث ہے نا ہمارے پاس, دیٹس اٹ. صحیح. تو بالکل قرآن ہمارے پاس ہے, بالکل حدیث ہمارے پاس ہے, مگر آپ نے عدالت کا نظام اگر چلانا ہوگا, اگر آپ نے بینکنگ سسٹم کو چلانا ہوگا, تو آپ کیا کریں گے؟ تو یہ استعمال کریں گے یا وہ استعمال کریں گے؟ بھائی دونوں استعمال کرنا پڑیں گے. تو لا محالہ کل بھی ہمیں کچھ کرنا تو پڑے گا. تو ہم آج ہوئے ہوئے کی نفی نہیں کرتے, مگر چور دروازے منافقانہ طرز عمل کو ہم نگیٹ کرتے ہیں. اگلی بات آپ نے کہا کہ جس طرح ان حضرات نے اپنے ایک آئینی حق کو استعمال کیا, جی ہاں, میرا آئین مجھے اجازت, یہ پاکستان کا آئین ہمیں اجازت دیتا ہے تحریر کی, تقریر کی, آزادی کی. یہ الگ بات ہے کہ ہم کتنے آزاد ہیں, ٹھیک ہو گیا, اور ہمارا آئینی حق ہے کہ ہم حکومت کو بدلنے کی سٹرگل کر سکتے ہیں, جد و جہد کر سکتے ہیں. تو اس اعتبار سے ہم بھی سمجھتے ہیں ہمارا آئینی حق ہے. اور آخری بات قیصر بھائی یہ ہے کہ اگر آئین بالفرض اجازت نہ بھی دے, تو یہ میرے رب کا مجھ پر عائد کردہ فرض ہے جو بہرحال مجھے ادا کرنے کی جد و جہد کرنی ہے. صحیح, ٹھیک ہے, دیٹس فیئر انف, درست فرمایا آپ نے. اچھا, آگے بڑھتے ہوئے اب آپ میرے سامنے ہوں اور یہ سوال نہ ہو, کوئی خاص والا تو نہیں ہے, یہ بڑے خاص والا ہے. ایک پرسپشن ہے کہ تنظیم اسلامی کے پاس 2 لاکھ لوگ آئیں گے تو آپ اسلام آباد پہ قبضہ کریں گے, اور ڈاکٹر اسرار صاحب سے اس کو منسوب کیا جاتا ہے. اس پہ خالد محمود عباسی صاحب تشریف لائے تھے, انہوں نے بڑا اچھا اس چیز کا دفاع کیا ہے کہ یہ معاملہ اصل میں ایسا ہے نہیں, یہ ایک مس انٹرپریٹیشن ہے, اور انہوں نے بڑا تفصیل سے وہ بات سمجھائی. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ تنظیم اسلامی کو ریپرزینٹ آپ کر رہے ہیں, لیڈ آپ کر رہے ہیں, تو میں آپ کے منہ سے سننا چاہوں گا کہ کیا اصل حقیقت ہے اس واقعے کی کہ جس دن آپ کے پاس 2 لاکھ لوگ ہو گئے, اسلام آباد جا کے آپ نے بیٹھ جانا ہے اور حکومت اس دن آپ کے ہاتھ آ جائے گی. اچھا, وہ انٹرسٹنگ بات لائٹر سائڈ پہ ہے, آپ کیا سننا چاہتے ہیں؟ جو حقیقت ہے, جو حقیقت. جزاک اللہ خیر. دیکھیے, پھر وہی جو آپ 2 لاکھ کی بات کر رہے ہیں نا, تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور پھر میں ناظرین کے لیے وہی جو رسول انقلاب کا طریق انقلاب ڈاکٹر اسرار صاحب کا خطاب ہے, انشاءاللہ مفید رہے گا.
اس میں آپ پڑھیں گے تو بڑا مزہ آئے گا آپ کو انشاءاللہ کہ 2 لاکھ کون سے والے. ٹھیک ہے. اچھا یہ خیال تھا ڈاکٹر اسرار صاحب کا. دیکھیں وحی کا دروازہ بند ہو چکا ہے اور سنت نے ہمیں مشورے کی تعلیم عطا کی ہے. صحیح. وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ قرآن بھی کہتا ہے کہ ان کے باہمی مشاورت سے معاملات طے ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کا خیال یہ تھا کہ جب ہم ایک تحریک کو برپا کریں اور ہم کسی ایسی اسٹیج پر آئیں کہ ہم حکمرانوں کے سامنے آ کر کھڑے ہوں. اس وقت تو دھرنے کا لفظ بڑا بدنام ہو چکا ہے. صحیح. ٹھیک ہے, لیکن یہ اس سے پہلے کی باتیں. ٹھیک, تو ان کا خیال یہ تھا کہ نمبر 1 2 لاکھ کون سے لوگ ہوں, آپ نے کیا لانا ہے, آپ نے اٹھا کر کسی کو پھینک دینا ہے. تو پھر میں ذرا ہٹ کر ایک بات کہہ رہا ہوں, بدماشوں کے گروہ تیار کر لیں, لڑنے مرنے والوں کو اٹھا کے پھینک دیں. نہیں, اگر آپ نے ہم نے اسلامی انقلاب برپا کرنا ہے, اللہ کی شریعت کو بالادستی اس کو دینی ہے, اعلانی ہے, تو پہلے اپنے 5.5-6 فٹ کے وجود پر تو اسلام کو لے کر آؤ. کس منہ سے اللہ کی مدد مانگو گے اگر تم خود شریعت کی خلاف ورزی کر رہے ہو؟ تو پہلی بات تو 2 لاکھ وہ جو اپنے صرف 5 فٹ کے یا 6 فٹ کے وجود پر نہیں, اپنے دائرے کار میں ممکنہ حد تک شریعت پر عمل پیرا ہوں. اب یہاں وہ بات آئے گی جو واعظ کی ہے, نصیحت کی ہے, مگر قرآن کی ہے. اللہ کی مدد کن کے ساتھ ہے؟ ان اللہ مع الذین اتقوا, اللہ کی مدد تقوی والوں کے ساتھ ہے. گنڈوں کے ساتھ, بدماشوں کے ساتھ, سرکشوں کے ساتھ, چوروں کے ساتھ نہیں اللہ کی مدد. یہ اصول ہمیں یاد رکھنا ہے. تو یہ 2 لاکھ بھائی وہ ہیں جو ڈاکٹر صاحب کا خیال تھا کہ جو اپنے دائرے کار میں ممکن حد تک شریعت پر عمل پیرا ہوں. انہوں نے کرنا کیا ہے؟ اسلام آباد آپ اکٹھے ہو. نہیں, میں عرض کرتا ہوں آپ کو, میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ. نمبر 2 وہ منظم ہو ایک امیر کی کال پر, ورنہ وہی بات ہوگی کوئی اور آ کے آپ کو اٹھا کے لے کے چلا جائے گا, ہائی جیک کر لے گا. سموتعات کے پابند ہو. نمبر 3 اس کے کہنے کا مطلب کیا تھا کہ جب ہم کسی ایک فائنل مرحلے پر آئیں, جس کو آپ اور میں اگر کہنا چاہیں تو ڈو اینڈ ڈائی کا مرحلہ کہیں, جس کو آپ نے کہا تھا نا, یا تو اڑا دیے جائیں گے, یا تو شریعت نافذ ہو جائے گی, یا اڑا دیے جائیں گے, یا کوئی ہائی جیک کر لے گا. ٹھیک ہے, اگر قتل ہو بھی جائیں تو کس کی راہ میں ہوں گے, یہ بھی ذہن میں رہے, اللہ کی راہ میں اگر اس طرح کا معاملہ ہو. اب آپ کا سوال ہے کریں گے کیا؟ تو یہ 2 لاکھ کی فکر بھی ذہن میں رکھ لیں. کیوں کہی تھی؟ حکومت کو بھی سوچنا پڑے کہ کتنوں کو مارے گی اور کتنوں کو جیلوں میں ٹھوسے گی. صحیح. یعنی ایک سائزبل تعداد آپ کی ہو. تو اگر ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ان کا انتقال 2010 میں ہوا اور آج ہم 2024 میں بیٹھے ہیں, اور اس وقت پاکستان کی آبادی کتنی تھی, آج پاکستان کی آبادی, یہ انالیسس بھی کیے جا سکتی, یہ سب اوپن فار ڈسکشن ہے. اب سوال ہے کہ کیا کریں گے وہاں پر. تو لفظ قبضہ ڈاکٹر اسرار صاحب نے کہیں استعمال نہیں کیا ہے, اس بات کی کلیئرٹی رہے. اچھا, اگلی بات ہے کہ ہمارے پیش نظر یہ ہے کہ بھائی یہ زمین اللہ کی ہے, اس کو اللہ کے نام پر لیا, ہمیں اللہ کی شریعت چاہیے. اچھا, صرف ڈاکٹر اسرار صاحب نہیں, اور بھی بعض اہل علم کا خیال ہے کہ ایسی کوئی تحریک آپ چلاؤ گے تو اس کا نقطہ آغاز کیا ہوگا. تو نقطہ آغاز سب نے کہا. ڈاکٹر اسرار صاحب تو کہتے رہے, مفتی تقی عثمانی صاحب کا بیان آن ریکارڈ ہے, پیش کیا جا سکتا ہے. اسی طرح صلاح الدین صاحب تھے جو کراچی میں تکبیر کے ایڈیٹر تھے, انتقال ہو گئے, بلکہ شہید کر دیے گئے تھے, ان کا بھی کہنا یہ تھا, اور بار اور حضرات کا. ڈاکٹر صاحب فرماتے کسی متفقہ منکر کے خاتمے کا مطالبہ لے کر کھڑا ہونا. متفقہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس پاکستان میں 25 کروڑ افراد لیتے ہیں, اکثریت مسلمانوں کی, ہر مکتب فکر کے لوگ موجود ہیں. اب میں کہوں جی ہاتھ اوپر باندھنے کی تحریک لے کے کھڑے ہو جائیں, ہاتھ چھوڑ کر, تو یہ تو تحریک نہیں چل سکتی نا. لیکن اگر متفقہ نقطے پر آپ, جس کو منکر میں کہہ رہا ہوں, اور ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا, اور دعوت آپ پہلے دے چکے ہوں, اور اگلوں کے سامنے آپ کے کردار کی گواہی موجود ہو, یہ کھڑے ہونے والے کسی کرسی کے بھوکے نہیں, اقتدار کے بھوکے نہیں, پیسے کے بھوکے نہیں, شریعت چاہتے ہیں, اور ان پر دعوت آپ نے پیش کی ہو, تو ہمارا مطالبہ اس منکر کا خاتمہ کر دو. پھر وہ 3 پاسبلٹیز میں پہلے آ سکتی ہے. اچھا, حکومت پہلے منکر خاتمے کے لیے تیار ہو جائے تو دوسرے کے لیے کھڑے ہو جاؤ. تو ہم کو قبضہ کرنے کی بات نہیں کر رہے. ڈاکٹر اسرار صاحب, دنیا کو پتا ہے 1% کسی میڈیا کے پروگرام سے انہوں نے نہیں کمایا. آج بھی ان کے انتقال کے 14 برس کے بعد بھی ان کی کسی ایک ویڈیو کلپ سے مونیٹائزیشن پر کچھ کماتے نہیں ہیں. اللہ کا شکر ہے وہ اپنا کردار کی گواہی دے کر گئے. تو یہ کردار کی گواہی عوام بھی اور حکمرانوں کے سامنے بھی ہو کہ ان کے پیش نظر کوئی اپنے ذاتی مفادات نہیں ہیں. تو اس انداز سے شریعت کے نفاذ کے مطالبے کے لیے ہم تحریک کو برپا کرنے, نقطہ آغاز کسی متفقہ منکر کے خاتمے کے لیے کھڑا ہونے کی بات. ٹھیک, بہت شکریہ آپ کا. بٹ دا کوسچن دین از کہ آج ایک نوجوان جوائن کرتا ہے تنظیم اسلامی کو, جس کو ابھی تک یہ بات سمجھ آئی ہے کہ مجھے اپنے وجود پہ شریعت نافذ کرنی ہے, اپنے اہل و عیال پہ, اپنے دوستوں کے, جو میرا جہاں پہ میرا انفلوئنس ہے, اور میں نے پھر کچھ اور لوگ, چلے 2 لاکھ کا تو ایک فگر ہو گیا, 3 ہو سکتا ہے, 5 ہو سکتا ہے, 50,000 کم بھی ہو سکتا ہے, کہ ان کے ساتھ مل کے
میں نے پاکستان میں شریعت کو امپلیمنٹ کرانا ہے، لیکن وہ جب اسلام آباد جائے گا تو وہاں پہ وہ سڑک پہ جا کے بیٹھ جائے گا باقی سب لوگوں کے ساتھ، یا وہ رستے بلاک کر کے مسدود کر دے گا کہ کوئی سیکریٹریٹ پہ نہیں جا سکتا، پارلیمنٹ کا گھیراؤ ہوگا جب تک آپ شریعت کے قوانین نہیں بناتے ہم آپ کو نکلنے نہیں دیں گے. اسمال لائک نائسیا کا جو اس ایکسٹریم پہ نہیں جاتے، لیکن اگین دا پوائنٹ از کہ اس نے کچھ کرنا ہے نا وہاں پہ جا کے. میں جاننا چاہتا ہوں کہ وہ نوجوان جوائن کرنے کے بعد خود کو اس لیول پہ لے جانے کے بعد اسلام آباد جا کے کیا کرے گا. اچھا، آپ محض اسلام آباد ہی فقط کیوں کہہ رہے ہیں؟ ایک استعارہ ہے نا، طاقت ہے وہاں پہ. ہاں، ورنہ اس طاقت کو کہیے کہ سپورٹ کرنے والے بہت سارے ایونیوز پورے ملک میں پھیلے ہوئے ہیں، تو اس کو بھی ذہن میں رکھیے. اچھا، میں نے کیوں رسول اللہ علیہ السلام کا ذکر کیا تھا؟ رحلۃ الشتاء والصیف، رسول اللہ علیہ السلام نے ان کی لائف لائن کو ہٹ کیا ہے. صحیح. ایک وقت تک برداشت کیا ہے اور ایک وقت آیا کہ آپ یہ چلنے نہیں دیں گے. تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کسی موقع پر یہ مرحلہ تو آئے گا. البتہ یہاں پہ پھر کلیئرٹی رہے، ہم مسلمان ملک اور مسلمان معاشرے میں اس جد و جہد کی بات کر رہے ہیں تو ہم جان دینے کے لیے تو تیار رہیں، ہم جان لینے کی بات نہیں کریں گے. کیوں؟ یہ نقطہ پہلے تفصیل سے آ چکا ہے کہ مسلمان کی جان لینا اتنا آسان کام نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. تو مطالبہ لے کر کھڑے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ہمت دے. بات بڑی میں کہہ رہا ہوں، رات کو پھر آئی فون چارج کرنے نہیں جائیں گے انشاءاللہ. You got the point? Right. Fair enough. ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ اپنا بیسکلی ایک پرامن طریقے سے وہ کوشش کریں گے. اور ڈو اینڈ ڈائی کہ نہیں سر، ایک اور پلیز، پرامن تو رہیں گے مگر اس مقصد کے لیے. اچھا، یہ اقدام کا مرحلہ پہ ونس پر ہوتا ہے، آر یہ پار والی بات آتی ہے جو 3 آپ نے پاسبلٹیز بتا دی ہیں. پھر تو ہم اپنی جان تک پیش کرنے کے لیے کھڑے ہوں پھر. اور خون بہے بغیر یا ٹکراؤ کے بغیر کبھی انقلاب آتے تو اللہ محمد رسول اللہ علیہ السلام کا ایک قطرہ بہنے نہ دیتا. ان کا طائف میں بھی بہا ہے خون اور احد میں بھی. تو مسلمان امتی کو کلیئرٹی اس معاملے میں بھی رہنی چاہیے کہ یہ بات بھی کبھی پیش آ سکتی ہے. حکومت مان جائے سر آنکھوں پر، بھائی تم دوسرا حکم نافذ کر دو، تیسرا نافذ کر دو، تم 25 کروڑ کی دعائیں لے لو، ہو سکتا ہے بلڈ شیڈ کا موقع ہی پیش نہ ہے، لیکن اگر آتا ہے تو وی مسٹ بی پریپیئرڈ فار دیٹ. جان دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے. اوکے، یہ جو آپ نے ابھی بات کہی ہے، سو وی گو بیک ٹو اسلام آباد، اور یہ بھی پاسبلٹی ہو سکتا ہے کہ اس طرح کی صورتحال پیدا ہو جائے. یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک انیویٹیبل کانسیکوینس ہے آپ کی جدوجہد کا کہ اس نے ہونا ہی ہونا ہے کسی سٹیج پہ، یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بہت سی پاسبلٹیز میں سے یہ بھی ایک ہو سکتی ہے، اور اگر ہو جاتی ہے تو پھر ہم اسٹیڈ فاسٹ طریقے سے کھڑے ہوں گے، لیکن اگر نہیں ہوتی ہے دین اٹس آل فائن؟ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ 2 لاکھ لوگ اسی مقصد کے لیے تیار کیے جا رہے ہیں، یا 2 لاکھ لوگوں کا مقصد یہ ہے کہ شریعت آ جائے؟ ممکن ہے اس میں سے ایک سنگ میل خون والا بھی ہو، ممکن ہے نہ ہو. بہت اچھا سوال ہے آپ کا. یہ 2 لاکھ ضروری ہے جو آج کچھ تیار ہو رہے ہیں، اور کل کسی موقع پر 1 برس 2 برس چند برس 50 برس میں بھی اللہ نوز دا بیسٹ. تو یہ جو آج تیار ہو رہے ہیں یہ آج انتقال بھی تو کر سکتے ہیں نا. تو ہم تیار کس بات کے لیے کریں؟ اصل یہ ہے سب سے بڑا پوائنٹ جو آج تحریکیں بھول رہی ہیں، اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے، کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو اور میں آخرت میں نجات پا جاؤں. ہم نے اس کے لیے تیار کرنا ہے، اور اللہ کی رضا اور اس کی آخرت کی نجات کے لیے یہ غلبہ دین کی جد و جہد بھی میرے فرائض میں شامل ہے. تو بار بار ہم اسلام آباد کہہ رہے ہیں، چلیں کہہ لیتے تھوڑی دیر کے لیے، لیکن وہ ایک اس کام کے دوران کا تقاضا ہے. لیکن ہو سکتا ہے ابھی اسلام آباد تو میں نے نہیں جانا، صحیح، ابھی 2 لاکھ میں کھڑا تو نہیں ہونا، لیکن ابھی تھوڑی دیر میں اذان کی آواز آئے گی تو میں نے نماز کے لیے کھڑا ہونا. آج مسئلہ کیا پڑ گیا کہ لوگ اقامت دین کی بات تو کر رہے ہیں بعض لوگ، اور غلبہ دین کی بات کر رہے ہیں، مگر 5.5-6 فٹ کے وجود پہ نافذ نہیں ہو رہا. اچھا، انٹرسٹنگ بات، رسول اللہ علیہ السلام کے دور میں 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا، دین غالب ہو گیا نا. صحیح. عبداللہ بن ابی کلمہ پڑھنے والا مسلمان تھا، وہ تو زندہ تھا، کیا وہ کامیاب ہوا ہے؟ نہیں ہوا ہے، اس نے اپنا پارٹ پلے نہیں کیا. اچھا، احد میں 70 صحابہ شہید ہو گئے، دین غالب نہیں ہوا ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ کامیاب ہو گئے، ہمارا ایمان. صحیح. تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اصل مسئلہ ہے کہ میں اپنا پارٹ پلے کر رہا ہوں کہ نہیں. شاید میں وہ دن نہ دیکھ سکوں، لیکن میں اگر رائٹ نہ مر گیا تو کیا میں اس پورے پروسیس کے لیے اپنے آپ کو لگا رہا ہوں؟ اگر ہاں تو میں انشاءاللہ اللہ کے کامیاب ہو جاؤں گا. اور ہاں، مجھے وہ ایک
ایک سنگھائے میل میں سے ایک سنگ میل کے طور پر سامنے رکھنا ہے کہ اس اقامت دین کی جد و جہد فی زمانہ مسلم معاشرے میں کرنے کے لیے اس میتھڈالوجی پر ہمیں آگے بڑھنا چاہیے اور اسی نوعیت کی پھر تربیت ہمیں لوگوں کو دینا ہوگی. ٹھیک، صحیح. اینڈ آئی ایم ویری شیور کہ سارے معاملے میں کہیں نہ کہیں جو کیا کہتے ہیں حکمت عملی ہے اس کو بھی آپ یقیناً اہمیت دیتے ہوں گے کہ یہ جو کچھ لاکھ لوگ آپ سمجھتے ہیں کہ معاشرے کی یہ کایا پلٹ سکتے ہیں، ان کی ٹریننگ، ان کی ڈیولپمنٹ، ان کا ذہنی مزاج کیا ہونا چاہیے، ان کے اسٹیٹ آف مائنڈ کیا ہونی چاہیے، یہ چیزیں بھی تنظیم اسلامی نے اپنے ذمے لے رکھی ہیں کہ ہم آپ کو وہ اس پروڈکٹ میں پہلے کنورٹ کریں گے جو ہمیں چاہیے، یا آپ یہ توقع رکھتے ہیں کہ نہیں خود ہی وہ پروڈکٹ بن کے آؤ، ہم تمہیں صرف لیڈرشپ پرووائڈ کریں گے؟ نہیں، جیسے بالکل شروع میں وہ ڈاکٹر اسرار صاحب کے خطاب کا حوالہ دیا تھا، اس میں کیا ذکر آیا تھا کہ رسول اللہ نے قرآن کے ذریعے انقلابی دعوت دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور دعوت قبول کرنے والوں کو جوڑا بھی ہے، منظم کیا ہے سمتعات کے ڈسپلن میں، اور ان کی تربیت بھی کی ہے، ان کو اللہ والا بھی بنایا ہے. آج تو تحریکی لوگوں کو فجر بھاری پڑ گئی ہے، صحابہ کی راتیں تہجد میں گزرتی تھی جی. تو بٹ نیچرل اگر ہم نے اللہ کی زمین پر اس کے دین کو غالب کرنا ہے تو ہمیں اللہ والے بنانے کی تربیت دینی ہوگی. تو بٹ نیچرل دعوت کے ساتھ یہ تربیت کا عمل بھی انٹرنلی ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں اس کے الحمدللہ. یہ مطلب اس کے لیے ٹریننگ پروگرامز ہیں یا اس کے لیے صرف ویڈیوز ہیں لوگ دیکھ؟ نہیں، یہ تنظیم اسلامی جو ہے نا وہ سوشل میڈیا پر ہی فقط نہیں کھڑی ہے، یہ بڑا اللہ کا احسان ہے ہم پر الحمدللہ رب العالمین. میں خود جمعے کا خطاب بھی کرتا ہوں، رمضان شریف میں ڈاکٹر اسرار صاحب کی طرح پورا دورہ ترجمہ قرآن بھی بیان کرتا ہوں. میرے 150 ساتھیوں نے اس سال بیان کیا ہے پورے پاکستان کے اندر الحمدللہ. ہمارے سب سے چھوٹا جو یونٹ ہوتا ہے، یعنی ہمارے ہاں جو افراد شامل ہوتے ہیں ان کو ہم رفیق کہتے ہیں، رفق، دل کی نرمی، بڑا مضبوط بانڈنگ والا معاملہ. تو سب سے چھوٹے یونٹ کو ہم اسرا کہتے ہیں. اسرا عربی میں خاندان کو کہا جاتا ہے. ان کا ویکلی سیشن ایک ہوتا ہے اپنی انٹرنل تربیت کے لیے، ان کا ایک ویکلی سیشن ہوتا ہے درس قرآن کے لیے، اور لوگوں کو انوائٹ کرو. ان سے تقاضا ہوتا ہے ایک ویکلی سیشن فیملی کے ساتھ بھی بیٹھ کے کرو. تو یہ ایک مستقل تربیت کا عمل ہے ویکلی بیسس پر بھی. پھر انڈیویجول ٹارگیٹس لوگوں کو دیے جاتے ہیں، پھر ایک ایریا کی بیسس پہ ذرا بڑے سطح پر ماہانہ اعتبار سے. تو مستقل تربیت کا یہ عمل جاری رہتا ہے. اسی طرح ہمارے یہاں مختلف تربیتی کورسز ہوتے ہیں. فزیکلی لوگوں کو 6-7 دن کے لیے آنا پڑتا ہے، تو اس کے ڈفرینٹ ماڈیولز یا لیولز کا معاملہ ہوتا ہے. پھر ان کی اکیڈیمک تعلیم بھی ہے، اور ان کی اخلاق کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، روحانی اعتبار سے تربیت کا بھی پہلو، اور پھر اس پورے منظر کو سامنے رکھ کر اس کی تیاری کی طرف توجہ دلانے کی بات. ٹھیک ہے، دیٹ پارٹ از فائن. جاننا میں یہ چاہوں گا کہ آپ ایک تنظیم کو لیڈ کرتے ہیں، اس سے پہلے جتنی بھی ہماری تنظیمیں آئی ہیں، ایک کنسسٹنٹ پیٹرن ہمیں نظر آتا ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ روحانی اعتبار سے دین کو غالب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وچ از فائن، کوئی شک نہیں ہے اس میں. لیکن ہم نے بار بار سیرت کی بات کی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف روحانی دعوت دے کے تو لوگوں کو ان کے دل میں یہ انقلاب برپا نہیں کیا، بلکہ انہوں نے ایک مٹیریل بینیفٹ شریعت کا لوگوں کے سامنے رکھا، مارکیٹ کریٹ کی مثال کے طور پہ، سوشل جسٹس کا سسٹم بنایا انہوں نے مثال کے طور پہ. ایون جو ہمارے محققین ہیں وہ تو یہاں تک جاتے ہیں کہ انشورنس کا سسٹم بھی مدینہ میں بنا کے دیا. بہت سے یعنی کہ ایسے کام کیے کہ لوگوں کی ایوری ڈے لائف سہولت ہوئی. قانون سازی اس طرح سے کی کہ انڈسٹری کو شہر سے باہر نکالا، کہ ایکولوجی ماحول کے حوالے سے قانون سازی کی، اینڈ سو فورتھ، بہت کچھ ایسا کیا. لیکن جب ہم اپنی اسلامی تنظیموں کی بات کرتے ہیں، وہ بھلے جماعت اسلامی ہو، تنظیم اسلامی ہو، یہ ساری باتیں جو آپ کرتے ہیں یہ بڑی اچھی ہیں. لیکن ان باتوں میں جو پہلو نظر نہیں آتا وہ یہ ہے کہ ہم سائنس پڑھائیں گے کہ کچھ ٹیکنالوجی ڈیولپ ہو، بچوں کا سوچ جو عصری علوم ہے ان کو انکلوڈ کر کے بتائیں کہ ایک آئیڈیل مسلمان صرف وہ نہیں ہوتا جو نماز پڑھے، روزہ رکھے اینڈ سو فورتھ، بلکہ نوجوان کو اٹریکشن نظر آئے کہ اگر میں سسٹم کا حصہ بنوں گا، I can be a very good scientist, I can be a very good lawyer, I can be a very good doctor, and I will take pride in my religion. اس لیے کہ میری جتنی بھی اسٹینڈنگ ہے وہ روٹڈ ہوگی میرے ریلیجن میں. لیکن میں وہ سارے کام کروں گا جو صحابہ کرتے تھے. صحابہ بزنس مین بھی تھے، صحابہ مزدوریاں بھی کرتے تھے، سارے کام کرتے تھے. ٹھیک ہو گیا. یہ ایلیمنٹ مجھے آپ کی بات میں مسنگ لگتا ہے. Don't you think it's about time کہ اس کو بھی ہم ایڈ کریں؟ 2-3 باتیں. پہلی بات ہے کہ اصل میں ہمارے لفظ روحانیت بھی بڑا غلط استعمال ہو گیا. ایک روحانیت تھی جو القادر یونیورسٹی میں آنی تھی، مگر القادر یونیورسٹی بند ہو گئی. ٹھیک ہو گیا. ایک روحانیت ہماری وہ ہے جو کتاب و سنت کی تعلیم کے برعکس کچھ منازل طے کرانے والی روحانیت ہے. تو ان سے ہم اتفاق نہیں ہے. ہاں،
اللہ نے انسان کو شرف روح کی بنیاد پر دیا اور اس روح کی غذا قرآن ہے، اور محمد رسول اللہ سے بڑھ کر روحانیت کہاں پر ہوگی؟ صلی اللہ علیہ وسلم. اگین لقد کان لکم فی رسول اللہ، وہاں سے لائی. اگلی بات بالکل آپ کی ویلڈ بات ہے کہ بھائی جو دینی اسلامی تنظیمیں کام کر رہی ہوتی ہیں ان کے یہاں روحانیت کے ایلیمنٹ تو نظر آتے ہیں، مگر جو مٹیریل ایلیمنٹ ہے وہ نظر نہیں آتا. ایسے ہی ہے نا آپ کا سوال؟ جبکہ رسول اللہ نے ایسا اور ایسا بھی کیا صلی اللہ علیہ وسلم. کچھ چیزیں جو آپ نے بیان فرمائی وہ رسول اللہ کے دور میں نہیں بلکہ حضرت عمر کے دور میں آئی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مگر وہ تسلسل ہے سنت رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم. ہم دونوں کو تسلیم کرتے ہیں، سنت رسول اور سنت خلفائے راشدین. اچھا، انٹرسٹنگ بات کیا ہے قیصر بھائی، کبھی کسی مسجد میں یہ واز کرنے کی ضرورت ہے کہ بھائی آپ کا بیٹا ہو گیا ہے 2.5 سال کا تو مونٹیسری میں ایڈمیشن کروا دیں، اور اب آپ کا بیٹا ہو گیا ہے میٹرک پاس تو اس کا انٹرمیڈیٹ میں ایڈمیشن کروا دیں؟ ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس وقت سارا فلو کدھر جا رہا ہے بھائی؟ مدارس میں میکسیمم بچے ہیں 40 لاکھ، صحیح، اور اسکول اور کالجز میں ہے غالباً کوئی 6.5 سے 7 کروڑ. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اچھا، تو میں اس بات کی نگیشن نہیں کر رہا کہ دین آپ کے میرے جسم کے لیے رہنمائی نہیں دیتا، دین آپ کے لیے میرے لیے اس دنیا کے اندر بہتری عطا نہیں کرتا، اس کی نگیشن معاذ اللہ نہیں ہو رہی. پوائنٹ کیا ہے کہ وہ جن چیزوں کی طرف ٹیکنالوجی اور اکانومی اور بینکنگ اور انڈسٹری اور سائنس اور دس اینڈ دیٹ، آپ کے میرے بچے ہارورڈ میں پڑھ رہے ہیں، آپ کے میرے قوم کے بچے، آپ کے میرے بچے ناسا کو جو ہے وہ سرو کر رہے ہیں، بل گیٹس کو سرو کر رہے ہیں، IMF ورلڈ بینک کو سرو کر رہے ہیں. 8.5 لاکھ نوجوان چلا گیا 2023 میں پاکستان سے باہر. تو کیوں کر رہے ہیں یہاں، کیوں نہیں کر ہر رہے؟ سسٹم آپ کو سپورٹ نہیں دے رہا نا. تو تنظیم اسلامی نے تنظیم اسلامی کا قصور تھوڑی ہے، 75 سال سے جن لوگوں نے حکمرانی کی ان ظالموں کا قصور ہے نا. دیکھیں یو سی ان کی بات کا تو ہمیں ان کے اس پروسیس کا نتیجہ ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ نہ ہماری اکانومی ٹھیک ہے، نہ ہماری عدالت ٹھیک ہے، نہ تھانہ کچہری سائنس، ہر چیز کا بیڑا غرق ہے. جی جی، اس کو ریپلیس کرنا چاہتی ہے اس سسٹم کو تنظیم اسلامی ایک بہتر سسٹم کے تحت. لیکن اگر تنظیم اسلامی بھی یہ کہے کہ آپ قرآن پڑھیں گے اور آپ ٹھیک ہو جائیں گے، نمازیں پڑھیں گے، میں نہیں کہتا آپ یہ کہہ رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ تاثر جو سے آتا ہے نہ اس میں سائنس کی بات، جبکہ ہم کہہ رہے ہیں سیرہ. اب سیرت میں یہاں تک ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کے ابتدائی دنوں میں لوگوں کو یہ بتاتے تھے جو وہاں پہ حج کرنے کے لیے آتے تھے کہ تم میرے ساتھ ملو تو تمہیں اللہ وہ عزت دے گا جو کبھی مفہوم ہے ان کی باتوں کا، یہ کیسر و کسرا سارے یہ یعنی کہ ساری باتیں بتاتے تھے. ٹھیک ہو گیا. ایٹ دیٹ ٹائم اٹ فیلٹ لائک کہ یہ سارے کا سارا ایک ایمانی قوت سے ہوگا. لیکن اس کے باوجود ہمیں یہ پتہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کیا تو اس میں اسٹریٹجی کو یوز کیا. بنو قریظہ اور کفار مکہ کو آپس میں توڑنا بھلے ہو، وہ بھی اسٹریٹجی تھی. خندق کا کھودے جانا اسٹریٹجی تھی. 10,000 صحابہ کا اس زمانے میں مدینہ سے مکہ اسٹیلتھ موڈ میں آنا اسٹریٹجی تھی. ہر ایک اپنے آگ جلانا، ہر ایک اپنی آگ جلانا، اپنی آگ جلانا. یعنی کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے یہ تو نہیں کیا کہ تم میرے ساتھ آؤ گے، دعا کرو گے اور ہر وقت فرشتے، اگرچہ فرشتوں پہ بھی بدر میں ساری باتیں ہیں، لیکن انہوں نے چونکہ قیامت سے پہلے تک جب تک مسلمان ہیں آخری امتی کے لیے بھی انہوں نے رول ماڈل بننا تھا اور پتا تھا کہ وہ نبی نہیں ہے، نبی میں ہوں. تو انہوں نے امتیوں والی زندگی گزار کے دکھائی جس میں اسٹریٹجی کو ہر جگہ پہ بتایا، عصری علوم، تلواریں، ہر چیز انہوں نے دکھایا، تجارت اینڈ ایوری تھنگ ایلس. آج اگر ہم اس سیرت سے سیکھنا چاہتے ہیں اور عصری علوم کی اتنی بڑی چیز تنظیم اسلامی جو کہ کنٹمپری سسٹم سے خوش نہیں ہے اور وہ سیرت کے رستے پہ چلتے ہوئے پاکستان کو چینج کرنا چاہتی ہے اور اس میں عصری علوم، سائنس، میتھس، ٹیکنالوجی، AI، ان ساری چیزوں کو اگنور کرتے ہوئے وہ کہے کہ تم آؤ قرآن پڑھو سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اٹ ڈزنٹ. ہاں، پرابلم میں بھی پرسیپشن کی بات ہو سکتی ہے. چلو اچھی بات ہے، آپ کے اس مزید لیبریشن سے 2-3 باتیں اور کوٹ کرنے کا موقع مل جائے گا انشاءاللہ. غزوات کی آپ نے اسٹریٹجیز کی بات کی، سارا کچھ ہم سیرت کے بیان میں بیان کرتے ہیں، اور ہمارے سے ڈاکٹر اسرار صاحب کی کسی کتاب کو فقط سیرت کے طور پر نہیں پڑھاتے، اور بھی جو علماء کی بکس ہیں، عہد حاضر کے افراد کی بکس ہیں، وہ بھی ہماری سیرت کے مطالعے میں آ رہی ہوتی ہے. نمبر 1. نمبر 2، ڈاکٹر صاحب کے کچھ خطابات ہیں، ایک ہے خطبات خلافت کے نام سے، اور ایک ہے عہد حاضر کی اسلامی فلاحی ریاست. تو اس کا سوشل سسٹم کیا ہوگا، اس کا اکنامک سسٹم کیا ہوگا، اس کا پولیٹیکل سسٹم کیا ہوگا، اسی کے ذیل میں اس کا ایجوکیشنل سسٹم کیا ہوگا. حکمراں اگر ان کے پاس جس کے پاس اختیار ہے تو ان سارے گوشوں کے اندر آپ کیا کام کر رہے ہوں گے، اس میں واضح طور پر. چل اچھی بات ہے. ایک اور ہے ڈاکٹر صاحب کا ماسٹر پیس ہے اسلام کا انقلابی منشور، 6 گھنٹے انہوں نے پڑھایا. تو اسلام کا انقلابی منشور، خطبات خلافت اور عہد حاضر کی اسلامی فلاحی ریاست اور اس کے خد و خال، ان موضوعات کے ذیل میں یہ ساری باتیں ڈسکشن میں آتی ہیں. اچھا، مزے کی بات، میں چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کی فیلڈ سے ہوں، پھر اللہ تعالیٰ نے
قرآن کی بھی تعلیم کی توفیق دی، 20 سال کراچی کی بہت ساری یونیورسٹیز میں بھی پڑھایا ہے. اور آپ میرے پہلے تھے نا، جی بہت قطع کمی کی ہاں، آپ پہلے تھے، محمد رسول اللہ بھی پہلے تاجر تھے، اس کے بعد نہیں رہے. لیکن جب وہ امتی ان کے پاس آئے تو انہوں نے ان کو ٹھیک ہے، ساری چیزیں سکھائی. تو ہم بتائیں گے انشاءاللہ. اب تنظیم اسلامی نے کتنے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس پیدا کیے ہیں از دا کوسچن. ارے قیصر بھائی، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس پروڈیوس کرنے کے لیے آئی کیپ کا ادارہ ہے کراچی میں، انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس آف پاکستان، ٹھیک ہے، وہ پروڈیوس کرے گا. تو تنظیم اسلامی میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس موجود ہیں. اوکے، تنظیم اسلامی میں ڈاکٹرز موجود ہیں، انجینئرس، لیٹ می، MBAs موجود ہیں، IT اسپیشلسٹ موجود ہیں، AI کے اسپیشلسٹ موجود ہیں. کچھ ہیں جو اپنی دنیاوی ایجوکیشن مکمل کر چکے، کچھ کر رہے ہیں، ان کو ہم نے روکا تھوڑی. لیکن ذہن میں رکھیے گا، آپ کسی انجینئرنگ یونیورسٹی سے یہ تقاضا نہیں کرتے ہیں کہ جناب ان کو تفسیر پڑھا دیں. گو کہ HEC چاہے گی کہ تھوڑا سا 1 گھنٹے کا سبجیکٹ اس میں ڈال دیا جائے. میں اسپیشلائزیشن کی بات بھی آئے گی اس کے اندر. شیخ، میں یہ بات بہت دفعہ سنتا ہوں، بٹ فرینکلی آئی ایم ناٹ امپریسڈ. اگریڈ، آپ کا امپریسڈ ہونا یا آپ کا اگریمنٹ ہونا ضروری نہیں، لیکن اس کی وجہ ہے نا، ہاں، اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں، اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھو یونیورسٹی ہمیں فیل کر رہی ہے، گورنمنٹ ہمیں فیل کر رہی ہے، ہمارا سسٹم ہمیں فیل کر رہا ہے، سو لیٹس میک اے چینج. لیکن جو ہم چینج لے کے آئیں گے اس کے اندر ہم فلاں چیز اس لیے نہیں یوز کریں گے کہ وہ انہوں نے یوز کی ہوئی ہے اور یا انہوں نے یوز نہیں کی ہوئی یہ ہے. اگین یہ غلط پرسیپشن ہے نا. کیوں یوز نہیں کریں گے؟ آپ اور میں پوڈ کاسٹ کس پہ بیٹھ کے کر رہے ہیں؟ ایگزیکٹلی مائی پوائنٹ. تو پھر تو ہم بھی کرتے ہیں، بیٹھ کے پوڈ کاسٹ کرتے ہیں الحمدللہ. ٹھیک ہے، پوڈ کاسٹ بہت اچھی بات ہے، لیکن کیا مستقبل میں، یہ آخری کوشچن، اس کے بعد ہم اگلے ٹاپک کی طرف پڑھیں گے. باقی آخری مطلب اس کے بعد اگلے ٹاپک کی طرف ہم پڑھیں گے نا، کہ دس از دی امپورٹنٹ پوائنٹ. کیونکہ ہم ابھی پرابلم یہ ہے کہ ہمارے پاس جو حضرات ہیں وہ اس طرح سے ہیں کہ آئدر بہت زیادہ اسپرچویلٹی میں بلیو کرتے ہیں یا بہت زیادہ مٹیریل سائنسز میں بلیو کرتے ہیں. سو مثال کے طور پہ ساحل ندیم صاحب ہیں، وہ بھی اقامت دین کی بات کرتے ہیں، لیکن ان کا زیادہ کنٹینٹ کی پروڈکشن ہے. ممکن ہے کہ الگوریدم میں وہ زیادہ اوپر آتی ہو، دوسرا کم کام سامنے آتا ہو، یہ بہت ممکن ہے. لیکن جو سامنے آتا ہے، میں اس کی بیس بات کر رہا ہوں کہ اس میں یہ نہیں کہتا وہ روحانیت کو ڈینائی کرتے ہیں، بٹ ہی از ناٹ نون ایز اے پرسن جو یہ کہیں کہ ایمان کی طاقت سے تم سارا کچھ کر سکتے ہو. ہی از ایکچولی ویری مچ این مٹیریلسٹ سائنٹسٹ، ناٹ مٹیریلسٹ، مٹیریل سائنسز. ایون جو اس میں میٹا فزیکل اوور لیپ ہے پورٹلز وغیرہ کے حوالے سے، وہ بھی وہ بات کرتے ہیں، بٹ ہی از مور ناؤن ٹو بی اے پرسن آف سائنس. تنظیم اسلامی، جماعت اسلامی، خالد محمود عباسی صاحب، سم ادر پیپل، از always about کہ ایمان کی طاقت، قرآن پڑھو، دل منور ہوگا، قلب منور ہوگا تو انقلاب آئے گا. تو اگین دیر isn't really anything to do with عصری علوم. میں صرف یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وائی ڈز اٹ ہیو ٹو بی دس وے. ممکن ہے میری غلط فہمی ہو، یہ ہو سکتا ہے. سو جو کوشچن میرا ساری تمہید کے بعد کہ کیا فیوچر میں تنظیم سے یہ ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے کہ وہ ان روحانی دروس کے ساتھ ساتھ وہ کچھ عصری علوم کو بھی انکلوڈ کرنا شروع کریں گے کہ آئیں ہمارے پاس، ہم آپ کو ان 2 لاکھ لوگوں میں شامل کریں گے، but you have to be a doctor and we can help you become one. You have to be a scientist, but we can help you become one. میتھ میں جو بھی آپ کا ٹیلنٹ ہے لے کے آئیں، ہم اس کو پوری طرح سے ہم اس کو مٹیریلائز کریں گے. Is that something آپ کے پلان میں ہے؟ دیکھیے، پہلی بات ہے کہ تھوڑا سا یہ جو افراد کے حوالے سے ہم نام لے کے تنقید کرنے سے حتی الامکان اجتناب کرتے ہیں. پبلک فگر ہے نا، ان کی پبلک کی بات پہ تو تبصرہ کیا جا سکتا ہے. لیکن وہ ساحل الدین صاحب کو ایک طرف کر دیجیے. آپ بات کر رہے ہیں نا، یہ جو 2 ایکسٹریمز ہو جاتی ہیں، اچھا میں سنت کا حسن یہی ہے نا، سنت کا حسن ہے کہ ان دونوں چیزوں کو وہ جمع کرتی ہے، اور پیغمبر کا اسوہ ہی ہمیں اعتدال عطا کرتا ہے. اچھا، اب آپ نے یہ فرمایا کہ کیا تنظیم اسلامی اس روحانیت کے ساتھ، اچھا روحانیت کوئی ہلکی شے نہیں ہے، یہ بھی کلیئر رہے. فرشتے آ گئے تھے تو فرشتوں کا آ جانا کوئی ہلکی شے نہیں ہے. یعنی بعض مرتبہ امبیلنس ہو جاتا ہے، کبھی کہیں محسوس ہوتا ہے کہ روحانیت بہت زیادہ ہے تو یہاں مٹیریلزم بالکل نہیں ہے، تو ان کو وہ فوکس کروانے، تو کبھی اس فوکس کروانے میں امبیلنس ہو جاتا ہے. اب آپ کا سوال ہے کہ کیا تنظیم اسلامی کا یہ اچھے دروس دینے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو عصری علوم کی طرف بھی، میں دوبارہ اپنے پوائنٹ پہ کھڑا ہوں، عصری علوم فراہم کرنے کے لیے بہت سارے ادارے موجود ہیں، اور ان اداروں میں پڑھنے سے متعلق ہم نے کسی کو روکا نہیں ہے.
تو میں اپنی صلاحیتیں 6 یونیورسٹیز بنانے میں لگاؤں گا، 5 کالجز بنانے میں لگاؤں گا، تو شاید جس کام کو میں فوکس کر کے کرنا چاہ رہا ہوں وہ مجھ سے لاسٹ ہو جائے گا. ایک لمیٹڈ ہی آپ کے پاس ریسورسز ہوتی ہیں نا، اور افراد ہوتے ہیں. تو ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی ان نوجوان، سبحان اللہ، سیدنا عمر اسی معاشرے میں تھے نا. اللہ کے رسول نے کسی نرسری میں پروڈیوس نہیں کیا ان کو. سیدنا عمر میں ایمان کا بیج پڑا رضی اللہ عنہ. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، احد میں کیا کچھ ہو گیا. He was there in the society. ایمان کا بیج پڑا، اب یہ خالد سیف بن سیوف اللہ ہو گئے. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بچے بھی یونیورسٹیز میں پڑھ لیں گے، کالجز میں پڑھ لیں گے، کوئی ڈاکٹر بن جائے گا، بن رہے ہیں مثال کے طور پر. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پڑھیں، وہاں اسپیشلائزیشن ہے، وہ اس کو کیٹر کر سکتے پڑھانے کے اعتبار سے. ہم یہ کہہ رہے ہیں ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ ان میں ایمان کا بیج ڈالنے کی کوشش کی جائے. اس کی نفی نہیں ہے، کاؤنسلنگ بھی ہو جائے گی. میرے سارے بچے ہوم اسکولنگ پہ پڑھ رہے ہیں، مجھے پتہ ہے کہ مجھے ان کو کہاں سے کہاں لے کر جانا ہے. ٹھیک ہے، ہمارے بہت سارے دوست احباب کاؤنسلنگ کا معاملہ بھی کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا فی الوقت. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ کہیں جناب ہم اسکولز بھی بنا دیں، ہم کالجز بھی بنا دیں، یونیورسٹیز بھی بنا دیں، شاید ہم ڈریگ ہو جائیں گے. ہم اس کی نفی نہیں کر رہے، مگر شاید ہم ڈریگ ہو جائیں گے. تو جو ہم ایکسپرٹیز لے سکتے ہیں کہیں سے عصری علوم کی لیں، اور ان کو اکیوپ کریں ایمان کے بیچ کے ساتھ، تاکہ یہ ایک بیلنس پرسنالٹی کھڑی ہو اور سنت کی پیروی میں اقامت دین کی جد و جہد کریں. ٹھیک، بہت بہت شکریہ آپ کا. یہ حصہ ہمارا ہو گیا کنکلوڈ. میں بہت زیادہ اس کے بعد آپ کا میں وقت نہیں لوں گا. کچھ چیزیں ہیں اس کو کور کرنے کے حوالے سے آگے کے جو ابھی تک ہم نے جو چیزیں کور کر لی ہیں وہ یہ ہے کہ آپ ایک فکری قلبی انقلاب کے ذریعے آپ چاہتے ہیں کہ ملک کا جو نظام ہے یہ چینج ہو جائے، یہ کانسٹیٹیوشن فکس ہو جائے، اس میں جو لوپ ہولز ہیں، چور دروازے ہیں، وہ بند ہو جائیں، اس کی صحیح معنوں میں شرعی طور پہ اس کی امپلیمنٹیشن ہو جائے، اور تحریک اور مطالبے کو لے کر کھڑا ہونے والا ایلیمنٹ شامل کریں، محض اکیڈیمک ایکسرسائز نہیں. جی بالکل بالکل، وہ آپ نے بات کہہ دی. اب چلے جاتے ہیں ہم پھر حکومت پہ، کہ اس کے بعد ظاہر سی بات ہے کہ ایک حکومت بھی تو آنی ہی ہے. اس کا طریقہ کار آپ کے نزدیک کیا ہے؟ ایک خلیفہ بنے گا، کیا اس خلیفہ کی ریموول کا کوئی پروسیس آپ کے ذہن میں ہے؟ خلیفہ کی ریموول کا، اگر اس خلیفہ کو اگر آپ نے ہٹانا ہے، 5 سال کے لیے وہ خلیفہ آئے گا، تا حیات آئے گا، اس کو بنانے والے لوگ کوئی خاص طبقہ ہوگا جو اس کو ووٹ ان کریں گے، یا عام پاکستانی اس کو لے کے آ سکتا ہے؟ کیونکہ آپ نے یہ کہا تھا کہ اس موجودہ سسٹم سے تو کوئی سیکولرزم سامنے آئے گا. وہ جو حکمران ہمارا ہوگا اس کو لانے کا، اس کو حکومت میں رکھنے کا، اس کو حکومت میں نکالنے کا تنظیم اسلامی کے پاس کیا میتھڈ ہے؟ بہت اچھا سوال ہے. اگین جو 3-4 کتابوں کے حوالے پہلے دیے تھے، خطبات خلافت یا عہد حاضر میں اسلامی فلاحی ریاست کے خد و خال، اس کو اگر دیکھ لیا جائے تو تفصیل وہاں پر ملے گی. اچھا، انٹرسٹنگ بات کیا ہے، اگر آپ قرآن حکیم کو دیکھیں اور ایون سنت رسول کو بھی دیکھیں صلی اللہ علیہ وسلم، جن معاملات میں انسانوں میں کسی ارتقاء کا امکان نہیں، وہاں شریعت نے بہت ڈیٹیلڈ رہنمائی دی ہے. جوڑا بنتا ہے مرد اور عورت کا، آدم علیہ السلام کے دور سے بن رہا ہے. سب سے اچھا، اور ایک انڈیویجول اس سے پہلے، سب سے زیادہ قرآن میں نمبر آف انسٹرکشنز فرد کے بارے میں، اگلے سٹیپ میں شوہر بیوی گھر کے بارے میں. جتنا آپ اوپر اجتماعیت میں جائیں گے فلیکسیبلٹی بہت بڑھ جاتی ہے. چنانچہ اگر کوئی کہے جی سیاست کے بارے میں نمبر آف انسٹرکشنز کتنی ہیں قرآن حکیم میں، تو اگر ہم واقعات کو چھوڑ دیں، موسیٰ علیہ السلام کے واقعات ادروائز، تو نمبر آف انسٹرکشنز ہارڈلی آپ کو 40-50 ملیں گے. اگر آپ اکنامکس کی بات کر لیں تو نمبر آف انسٹرکشنز ہارڈلی 30-40 ملیں گے آپ کو. وجہ اکنامکس کے اعتبار سے، بینکنگ کے اعتبار سے، پولیٹکس کے اعتبار سے، اور انسانی شعور کے آگے بڑھ کر اجتماعی انسٹیٹیوشنز بننے کے اعتبار سے انسان نے بڑا سفر کیا ہے. یہ سفر اردو والا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، تو اس میں دین نے بڑی فلیکسیبلٹی عطا کی. اچھا، اگر ہم دیکھیں خود حضور خلفائے راشدین کے دور میں رضی اللہ تعالی عنہم، حضرت ابوبکر صدیق کا معاملہ ہے. اہل سنت کی ایک رائے کہ اشارہ حضور کا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. 17 نمازیں پڑھوائیں، امیر حج مقرر کیا ان کو 9 ہجری میں، البتہ مشاورت سے ان کی خلافت پر اتفاق ہوا. حضرت عمر کا معاملہ سیدنا صدیق اکبر نے نامزد کیا ہے رضی اللہ عنہ. حضرت عثمان کا معاملہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ پر قاتلانہ حملہ ہوا، پھر وہ شہید ہوئے. اس سے قبل 6 افراد کی کمیٹی انہوں نے بنا دی کہ ان میں سے کسی ایک کو معین کر لینا. یہ ایک اشارہ ہمیں ملتا ہے کہ اس میں فلیکسیبلٹی ہے. اچھا،
اصول شریعت کیا عطا کرتی ہے؟ پہلے بھی حوالہ آیا سورہ شورا کی آیت نمبر 38 میں 38 میں وَأَمْرُهُمْ شُورَا بَيْنَهُمْ، ان کے آپس کے معاملات باہمی مشورے سے طے ہوں گے۔ تو مشاورت کے ساتھ کیا ہمارا سسٹم ہوگا؟ آج ہمارا معروف ڈیموکریسی والا ہے، پارلیمنٹ سسٹم کہہ لیجیے آپ، بعض لوگ کہتے ہیں صدارتی نظام ہونا چاہیے، اور وہ بعض لوگوں کا خیال انکلوڈنگ ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ اپنی روح کے اعتبار سے خلافت راشدہ کے نظام سے قریب ہے، روح کے اعتبار سے، لیکن وہ صدارتی بھی ہو سکتا ہے، وہ پارلیمانی بھی ہو سکتا ہے۔ بھئی مشورہ کتنے لوگوں سے لیا جائے، یہ سارے مباحات کے دائرے کار ہیں۔ 25 کروڑ سے مشورہ لیں گے، صرف مسلمانوں سے لیں گے، 40 برس سے اوپر والوں سے لیں گے، یہ وہ مباحات کا دائرہ کار ہے کہ جس میں باہمی مشاورت سے طے کیا جا سکتا ہے۔ بات آئی کہ کیا ریموول کا معاملہ ہو سکتا ہے، یہ امت کے اسلاف میں کوشچن رہا ہے۔ اگر ہم خلافت راشدہ کو دیکھیں وہاں تو تاحیات کا تصور ہمیں ملتا ہے، لیکن بعد کے معاملات کو دیکھ کر اور اس وقت جو اصولی اعتبار سے امت میں زوال کے دور سے ہم گزر رہے ہیں، تو بعض حضرات کا خیال ہے کہ نہیں، کوئی اس پر ٹینیور کا معاملہ آنا چاہیے، وہ 3 سال ہو سکتے ہیں، 5 سال ہو سکتے ہیں، یہ سب کے سب مباحات کے درجے میں۔ اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ وہی جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی، اگر اوپر اصول طے کر دیا اور اصول لکھا ہوا نہ ہو اور اس کی پاسداری کا بھی معاملہ ہو، اگر اس کی پاسداری کا بھی معاملہ ہو تو یہ سب مباحات کے درجے میں، اگر آپ پارلیمانی نظام لے کے چلنا چاہتے ہیں، آپ ایک سرٹن کرائٹیریا لگائیں گے ممبرس آف پارلیمنٹ کے لیے، اور ہاں مسلمانوں کا ملک ہوگا تو کتاب و سنت کی بالادستی ہوگی، تو یہاں غیر مسلموں سے اور امور کے بارے میں رائے لینا تو بنتا ہے، لیکن ایک مسلمان حکمراں کے اعتبار سے آپ طے کرنے جا رہے ہیں، تو یہاں ایک ڈیبیٹ کا موقع ہے کہ آپ کسی غیر مسلم کو اسلامی ریاست کے حکمراں کے تعین کے لیے کیا مشورے میں شامل کر سکتے ہیں، جبکہ اسلامی ریاست کی بالادستی ہوگی کتاب و سنت کی اور وہ اس کو تسلیم ہی نہیں کرتا۔ میں کہہ رہا ہوں یہ ڈیبیٹ کے ایک مواقع ہیں اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ تنظیم اسلامی کا کیا جواب ہے؟ تنظیم اسلامی یہ سمجھتی ہے کہ غیر مسلموں کو بہت سارے اور انتظامی امور کے اعتبار سے تو آپ مشورے میں لے سکتے ہیں، بھگوان داس جو ہمارا چیف جسٹس نہیں بن سکتا، اس لیے کہ وہ کتاب و سنت کو مانتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو میں ایکسپیکٹ کیوں کروں اس سے کہ وہ کتاب و سنت کے مطابق فیصلے کرے۔ تنظیم اسلامی کے موقف کے مطابق جو کلیدی عہدے ہیں وہ صرف مسلمانوں کے پاس ہوں گے۔ یہ آپ نے بڑا اچھا ریفریز کر دیا اس کو۔ ٹھیک ہو گیا، صحیح ہو گیا، میں آپ کی بات سمجھ گیا۔ کویسچن دین کہ جو آپ کی بات سے تاثر ملا ہے وہ یہ ہے کہ شاید تنظیم کلیئر نہیں ہے اس معاملے میں کہ ریموول کیسے ہوگی، کیونکہ جب آپ کہتے ہیں کہ گائیڈنس پھر ہم قرآن و سنت سے لیں گے تو اس پہ تو مختلف آراء ہو سکتی ہیں۔ بعد میں میرا یہ ویو نہیں ہے کہ ہمیں تا حیات کا ہی ہمیں ایویڈنس ملتا ہے، ٹھیک ہے، میرا نہیں خیال کہ، میرا ویو یہ ہے کہ اس زمانے میں تا حیات اس لیے تھا کہ اس زمانے میں مسلم ہو یا نان مسلم ہو تا حیات ہی ہوتا تھا، وہ پیراڈائم تھا نا ایک، لیکن شریعت آپ کو عرف کا کانسیپٹ بھی دیتی ہے کہ جو کنٹمپری پیراڈائم ہے اس کے تحت وہ چیزیں جو شریعت سے متصادم نہیں آپ کر سکتے ہیں۔ اچھا، کیونکہ تاحیات پر میں نے کلیئرلی بات نہیں کی تو اس کو ریفریز کر لیتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کی بھی رائے یہ تھی، اور ہم سمجھتے ہیں کہ کیونکہ یہ مملکت کے معاملات کو چلانا ہے، ایک ہے کسی اجتماعیت کو لے کے چلنے کا معاملہ، وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے، جب آپ پوری مملکت کو لے کر چلنے والے معاملات میں آتے ہیں تو پھر اس کے لیے ٹینور فکس ہو جائے، کوئی حرج کی بات نہیں، ہم اس کے حق میں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ٹینور ہو جائیے، فائن۔ دیکھیں، ایک ہے نا کہ میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں، آپ کو کلیئر ہے کہ ایسا ہوگا ویسا ہوگا ویسا ہوگا، ہیئر از دا ماڈل، ناؤ وی آر اوپن ٹو ہیو اے ڈسکشن۔ لیکن جب آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے، میں ابھی ذہن میں کیس اسٹڈی میری چل رہی ہے، وہ ہائپوتھیٹیکل کیس اسٹڈی کے ایک نوجوان جو آپ کو جوائن کر رہا ہے، میں اس کے ذہن سے یہ سوال رکھ رہا ہوں کہ وہ کیسا فیل کرے گا جب وہ یہ دیکھے گا کہ کلیئرٹی نہیں ہے، ایکچولی اب حکمران آئے گا تو اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ہٹایا جا سکتا ہے نہیں ہٹایا جا سکتا ہے، ورسز کہ شجاع الدین شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمارا ماڈل ہے، حکمران آئے گا، لوگوں کے ووٹ سے آئے گا، 5 سال کے لیے آئے گا، دس از واٹ وی تھنک، ہاں اس میں اگر کچھ غلط ہے تو ہم سیکھنے کو تیار ہیں، جو اسلامی مزاج ہے ایک، لیکن ایٹ لیسٹ دیر از سم تھنگ ٹو کریٹیسائز اور ایکسیپٹ۔ جب آپ یہ کہیں گے کہ ہو سکتا ہے، کیا جا سکتا ہے، اس کی وجہ سمجھے نا، مرکی واٹرز، نہیں، جب شریعت نے آپ کو جس مقام پر گنجائش دی ہے تو آپ پابند کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ ایک ہی رائے کو آپ آراء رکھ سکتے ہیں اور آپ ان آراء میں سے کسی رائے کو اختیار کر سکتے ہیں۔ حضرت ایک شروع میں رائے ہوگی تو اس پہ بات ہوگی نا، وہ تنظیم کی رائے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ صدارتی نظام زیادہ قریب تر ہے مزاج اسلام سے، ٹیکنوکریٹس کو آپ حاصل کریں، ان کے ذریعے سے
اچھے انداز سے اپنے بہت سارے شعبہ ہے زندگی کو چلانے کی کوشش کریں. اور ٹینیور کے بارے میں فکس ہو سکتا ہے، یہ ہماری رائے ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے. ہاں، لیکن آپ اپنے فالوورز کو کب بتائیں گے کہ کب اسے ہم فکس کریں گے؟ کب بتائیں گے؟ ابھی آپ حکمرانی ہمارے ہاتھ میں تو آنے دیں، انقلاب تو برپا ہونے دیں. مینیفیسٹو اسی لیے پہلے بنایا جاتا ہے نا کہ جب ہم حکومت میں آئیں گے تو یہ کریں گے. ہاں ہاں، اب امیجن کریں ایک سیاسی پارٹی کے جو کہے کہ ہمارا مینیفیسٹو تو نہیں ہے لیکن جب ہم حکومت میں آئیں گے تو پھر مینیفیسٹو ہی بنا لیں گے. نہیں، فار ایگزامپل جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ ہم 5 سال فکس کر سکتے ہیں اس کے 5 اندر. سال. ہاں، مثال کے طور پر. ٹھیک ہے. لیکن میں کہوں گا کہ 7 سال کر دیں تو کیا حرج کی بات ہے، شور. اور 3 کر دیں تو کیا مسئلہ ہے؟ Okay. کیوں؟ کیا یہ کتاب و سنت کے خلاف ہے؟ ہوں. اصل میں Okay. میرا جو تھیسس میں نے کھڑا کیا وہ کیا تھا، کتاب و سنت کی بالادستی کے اندر رہ کر اللہ کا رسول کہتے ہیں کہ حبشی غلام بھی تم پر اگر امیر بنا دیا جائے تو تم نے اس کی بات کو ماننا ہے. ٹھیک. ان باؤنڈریز کو سمجھے. ہاں، اگر اس باؤنڈری کے باہر ہم جا رہے ہیں شور. تو پھر سوال اٹھتا ہے. تو یہ مشاورت کے ساتھ تو ڈاکٹر صاحب فرما رہے کہ 5 سال ہو سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا. ان سارے سوالوں کے بعد ایک آخری سوال اس سارے ٹاپک سے ہٹ کے، آپ کا جو کیس تھا وہ سارا ہمارے سامنے آ گیا ہے. یہ بہت عرصہ پہلے میرے ذہن میں تھا کہ کبھی آپ سے ملاقات ہو یا تنظیم کے کسی عہدیدار سے ہو تو میں یہ سوال کروں کہ جب اسرائیل کی ایکسیپٹنس کے حوالے سے پاکستان میں بہت ایک لہر چل پڑی تھی کہ اس کو مان لیا جائے، کچھ صحافی حضرات بھی بیچ میں شروع ہو گئے اینڈ سو فورتھ، تو اس وقت تنظیم اسلامی کے بینرز رکشوں پہ گلیوں بازاروں میں کہ یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، قرآن ہے ہمارے ایمان کا حصہ ہے، کوئی کوشچن نہیں. بٹ وی آلسو نو کہ اس آیت کا ایک مخصوص کانٹیکسٹ ہے. ویسے تو دین نے بہت ایک لچک رکھی ہے غیر مسلموں کے ساتھ جو تعلقات ہیں، حد کی شادیوں کی جو اجازت ہے اہل کتاب کی خواتین سے، سو آن اینڈ سو فورتھ. لیکن جب ہم بغیر کانٹیکسٹ ایکسپلین کیے بینرز پبلک میں آویزاں کر دیں، اور پاکستان میں ایک کرسچن بچہ ہے، میں ہندو بچہ نہیں کہہ رہا اس لیے کہ وہاں پہ یہود و نصارہ کا لکھا ہوا ہے، یہود ہمارے ہاں میرے پتہ میں ہیں نہیں، شکر ہیں تو میں تھوڑے سے ہیں چلیں، ایک یہودی پاکستانی ہے، ایک عیسائی پاکستانی ہے، وہ بچہ ہے، وہ اسکول جاتا ہے، دکان پہ جاتا ہے، اور بازار میں اس کی نظر پڑتی ہے، وہ اپنے گھر میں ہے، اپنے پاکستان میں ہے، اور یہ تاثر لے رہا ہے کہ میں تو اپنے گھر میں ہی بے گھر ہوں. کل کسی مسلمان بچے سے اس کی لڑائی ہو جاتی ہے، بچوں کی سوچ ہے کہیں جا سکتی ہے، وہ لڑائی ممکن ہے صرف اس وجہ سے ہوئی ہو کہ پہلے کرکٹ میں بیٹنگ میں نے کرنی ہے، لیکن اس کے ذہن میں یہ چل رہا ہو کہ لکھا جو ہے ان کی کتاب میں کہ دوستی نہ کرو، تو مجھے بیسکلی یہ ایک عتاب مسلسل کا میں شکار ہوں اس لیے کہ مجھ سے دوستی نہیں کی جا سکتی. جتنا آپ کا معاشرے میں کردار ہے، کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ آپ جو اخلاقی ذمہ داری ہے اس کو بھی محسوس کرتے ہوئے ان چیزوں کو سیاق و سباق کے ساتھ پیش کریں کہ کوئی بچہ پاکستانی، ایون بڑا بھی جس کے پاس اسلامی نالج نہیں ہے، وہ اس چیز کو دیکھ کے یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ میں واقعی ہی اپنے گھر میں بے گھر ہوں، بلکہ یہ اس آیت کا ایک مقصد تھا کہ جو مسلمانوں کے کوز کو ہرٹ کرنے والے لوگ تھے ان کے ساتھ دوستیاں نہ کرو کہ وہ تمہارے ولی نہیں ہو سکتے ہیں. یہ ہلکا سا شکوہ ہے. کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ اچھا، مزے کی بات آپ نے فرمایا کہ رکشوں پر آپ نے دیکھے، مطلب پبلک تھے، تو آپ نے خود گواہی دے دی کہ ہم صرف پوڈ کاسٹ نہیں کرتے یا صرف ہم سوشل میڈیا پہ نہیں بیٹھتے، ہم فیلڈ میں جا کے بھی کام کر رہے ہوتے ہیں. الحمدللہ. شور کیوں نہیں، بالکل. اچھا، جہاں تک وہ تو ہر رمضان میں ہر نظر آ رہا ہوتا ہے کہ الحمدللہ فحاشی ختم ہونا چاہیے، اسے اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے آپ کو. چلیے پھر رمضان کی بات آگے، تو رمضان میں پورے قرآن کی 6236 آیات کا ترجمہ کیا جاتا ہے، جس میں یہ آیت بھی آتی ہے سورۃ المائدہ کی 51، جس میں سورۃ البقرہ کی 120 بھی آتی ہے، اور جس میں سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 8 اور 9 بھی آتی ہے. کیوں میں نے ان کے حوالے دیے؟ قرآن کبھی کہتا ہے، جس کا آپ نے حوالہ دیا کہ یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ. اچھا، اگر چلیں البقرہ کی 120 کو دیکھیں تو قرآن کہتے ہیں کہ تم سے یہود و نصارہ کبھی راضی نہیں ہوں گے، اور الممتحنہ کی 8 اور 9 میں قرآن یہ کہتا ہے کہ جو کفار تم سے جنگ نہیں کرتے، تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالتے، ان کے ساتھ اس سے سلوک کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جو تم سے جنگ کریں گے، جو تمہیں تمہارے گھروں سے نکالیں گے اور تمہارے نکالنے پر کسی کی مدد کریں گے، تو ان کے ساتھ تو یہ دلی تعلق نہیں ہو سکتا. اچھا، یہ بینرز اندازاً کتنے دن آپ نے دیکھے ہوں گے؟ لانگ انف کہ میری میموری پہ میموری میں ہے، لیکن انشاءاللہ آپ نے 10 سال نہیں دیکھے ہوں گے، 5 سال نہیں دیکھے ہوں گے، 1 سال نہیں دیکھے ہوں گے، 6 مہینے بھی شاید نہ دیکھے ہوں. اسی کی جو لوکل اتھارٹیز ہوتی ہیں وہ 6 دن کے بعد رہنے بھی نہیں دیتی. ٹھیک ہے، تو ظاہری بات ہے خاص کانٹیکسٹ میں ان آیات میں سے کچھ کا حوالہ دیا گیا. البتہ جیسے آپ پوڈ کاسٹ کریں گے، یہ نشر ہوگا تو وہ کیا ہیش ٹیگ لگاتے ہیں،
اب ہیش ٹیگ میں آپ پورا کانسیپٹ تو نہیں دے سکتے نا، آپ ایک صحیح ہیڈنگ دیتے ہیں. ٹھیک اسی طریقے پر جو وہ تھم نیل بنتے ہیں تو آپ ایک دو چار الفاظ میں کوئی ایک ہیڈنگ دے رہے ہوتے ہیں. اسی طریقے پر ہم نے کیمپین چلائی تھی کہ حکمرانوں کے سامنے کلیئر رہے کہ یہ کام نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے تو آپ کہہ لیں کہ یہ ایک ٹیگ تھا، یعنی آیت قرآنی کا ترجمہ ہے اس صحیح ایشو کے کانٹیکسٹ کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے. ہم، البتہ جب ہم پورا قرآن بیان کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، جب ہم اس طرح کی آیات کا درس دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، جو سوشل میڈیا پر بھی آ جاتا ہے الحمدللہ، تو وہاں پر اس کے کانٹیکسٹ کا بھی ذکر آتا ہے. ورنہ تو پھر خدا نہ خواستہ پھر تو یہاں تو کسی غیر مسلم کو رہنے نہیں دینا چاہیے تھا ہمیں. تو قطعاً ایسا نہیں ہے. تو یہ کانٹیکس بہت سے مقامات پر جب ہم بیانات کر رہے ہوتے ہیں اس میں آ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ لمیٹیشن سمجھیں. اگر ہم پوری عبارتوں کا اور تفسیر کا وہاں پر، تو کسی نے پڑھنا نہیں ہے پھر وہاں. چلے ٹھیک ہے، بس یہ ضروری، کیونکہ دیکھیں یہ اس طرح کے سوالات اگر نہ ہوں تو پھر ادارے کو بھی اپرچونٹی نہیں ملتی کہ وہ اپنا موقف واضح طور پہ نہیں، اچھی بات ہے، بیان اللہ کر کو سکے. جزائے خیر. تو ہوتا کیا ہے کہ لوگ دوسرا پرسیپشن بھی سامنے آنا چاہیے. تو اگر آئندہ کبھی ہم کیمپین چلائیں، اللہ کو جزائے خیر دے، تو اس کا خیال رکھ لیا جائے گا اللہ تعالیٰ خود انشاءاللہ. رکھے آپ کو. بہت بہت شکریہ آپ کا. ہماری کوشش یہی تھی کہ جو اس وقت کو ہم کانسنٹریٹ کریں ایک ہی ٹاپک پہ، زیادہ پھیلے نہیں. تقریباً 1.25 گھنٹہ ہم نے بات کی ہے، اور آپ مطمئن ہیں کہ جو تنظیم کا مقدمہ ہے وہ اچھی طرح سے لوگوں کے سامنے آ گیا ہے؟ جی، 1 گھنٹے کی حد تک تو ٹھیک ہے، صحیح. لیکن جن کتابوں اور خطابات کا حوالہ دیا گیا، جی، جن کو زیادہ دلچسپی اور ہوتی ماشاءاللہ، تو وہ اس کو ریفر کریں گے تو فائدہ ہوگا انشاءاللہ نہ تعالیٰ. دیکھیں، یہ تو پروفائل ہے کہ ایک چیز سامنے آ گئی کہ سامنے اس میں سے کوئی چیز تشریحی نہیں ہے، لیکن جو الیبوریشن ہے وہ تو ظاہر سی بات جی ہے، آپ کا ہزاروں صفحات پہ مشتمل آپ کا کنٹینٹ ہے، ہزاروں گھنٹے کے لیکچرز ہیں ڈاکٹر صاحب سے لے کر آپ تک. تو آف کورس خواتین و حضرات، بہت بہت شکریہ آپ سب کا. یہ آج ہماری دوسری قسط یہ اختتام پذیر ہوئی. مزید ہم کنٹینٹ اس پہ پروڈیوس کرتے رہیں گے. آئیڈیا یہی ہے کہ جتنے بھی ماڈلز ہیں وہ آپ کو ایک ہی سیریز میں سمجھ آ جائیں، تاکہ اس کے بعد ہم اللہ تعالیٰ سے مل جل کے دعا کریں کہ ان میں سے جو ایک صحیح ماڈل ہے سب اس پہ اکٹھے ہو جائیں، یا ان سب ماڈلز کو اکٹھا کر کے ایک سنتھسس ہو جائے. کرنا اللہ تعالیٰ کی ذات میں ہیں، ہم کوشش کے مکلف ہیں کوشش کے، وہ انشاءاللہ جاری رہے گی. بہت بہت شکریہ آپ سب کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.